बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। मैं और मेरे साथ शहजाद बेग साहब और शहीन रिजवी साहिबा जो कुवैत और हालिया लाहौर में हैं, हम खुशामदीद कहते हैं ज़किया गज़ल साहिबा को। ज़किया गज़ल उन शायरात में से हैं जिनको अज़ाफ़ी मसलन खातून शायरा और बैरून वतन पाकिस्तानी शायरा वगैरह के दुम छल्ले की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान में भी एक जेन्युइन और अच्छी शायरा थी और अब भी वो बहुत अच्छी शायरी कर रही है। वो दुनिया को एक हसास दिल, सोचने वाले जहन और ख्वाब और हकीकत के दरमियान खुलती और बंद होती आंख से देखती है और इंतहाई मुबहम और उलझाव वाली बातें भी इतनी बेसाख्तगी और एतमाद से करती हैं कि हर कोई उनकी शख्सियत और शायरी को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे सुनते हैं कि वो कराची में भी उतनी ही मशहूर थी जितनी कि वो अब पूरी दुनिया में हैं। तो शहजाद बेग साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे, कहाँ से शुरू करें? मैं सबसे पहले तो कारवान अदब मानचेस्टर उर्दू टाइम टीवी की जानब से ज़किया गज़ल साहबा को खुशामदीद कहता हूँ। आपका एक तवील सफ़र उर्दू गज़ल से मोहब्बत, मुशायरों की जो एक मजबूत बुनियाद के साथ आप कराची के बाद यूरोप की तरफ गई। मैं आज के इस मुकालमे का जो आगाज़ है कुछ इस तरह से चाहूँगा कि आपका जो इब्तदाई सफ़र था, आपके जो हम असर थे, आपने शेर की जानब कैसे राग़ब हुई, इससे आपसे मैं आगाज़ चाहूँगा, करें आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं साबिर रज़ा साहब का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे अपनी बज़्म में मेहमान बनाया। और रही शेरी सफ़र की बात, तो ये तो आपके मैंने अब ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो बॉर्न शायर होता है, आप किसी को शायर बना नहीं सकते। लेकिन मेरे वालिद ने शायद मुझ में ये खूबी ढूंढी थी और उन्होंने मुझे, जैसे बच्चों के मुकाबले होते हैं उनमें शरीक होने के लिए कहा कि भाई तुम शरीक हुआ करो। तो शेरी सफ़र का आगाज़ तो देखा जाए तो बचपन से ही हो गया था, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर इस मेरे हुनर को ज़्यादा तक़वियत मिली। उस ज़माने में हमारे असतिज़ा हमारे हुनर पहचानते थे। हम लिखना तो जानते थे, लेकिन हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाना या हमें स्टेज तक लाना या हमें स्टेज से आगे तक ले जाने का काम हमारे असतिज़ा करते थे। और असतिज़ा जो हैं, कॉलेज के जो उस्ताद होते हैं, वो अपने तालिब इल्मों के हुनर पहचानते हैं शायद। क्योंकि मैंने हमेशा यही देखा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स ही आपका इंतखाब कर लेते हैं, कभी नात ख़ानी के लिए, कभी तकरीरी मुकाबले के लिए, कभी शायरी के लिए। तो मेरी इन तमाम जितनी भी चीज़ों को जिला मिली, वो मुझे अपने स्कूल स्टेज, कॉलेज स्टेज और फिर यूनिवर्सिटी के स्टेज से मिली। स्टेज से मुराद ये कि हमारे तालीमी इदारे उस वक्त हुनरमंदों को तख्लीक करते थे, अब जिसका फुकदान है। अब देखा जाए तो तालीमी इदारों में वो बात रही नहीं है। पहले तो तालीमी इदारों में बाकायदा हफ्ता तुलबा हुआ करता था, उसमें हर सिन्फ पे काम हुआ करता था, तकरीर हो, शायरी हो, गुलूकारी हो, अदाकारी हो, सब जितने भी टैलेंट निकलते थे वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टेज से निकला करते थे। तो हमने भी अब देखा जाए तो इब्तिदा जो की तो वहीं से की। और मैंने अपने कॉलेज में पहली बार, मतलब स्कूल में तो लिखी थी एक नज़म, लेकिन वो नज़म तो जाहिर बात है क्लास 9th में लिखी थी, लेकिन जब इस कॉलेज में दाखिला लिया तो मैंने अपनी टीचर्स के लिए टाइटल बनाते हैं ना, आपको पता है वो जो टाइटल्स लिखते हैं टीचर्स के लिए, तो वो टाइटल्स लिखे थे और फेयरवेल पार्टी के लिए एक कवाली लिखी थी। अच्छा।
تو بس اس طرح میرے شعری سفر میں جب چھوٹ لیا، ظاہر بات ہے اس وقت کیا عمر ہوتی ہے آپ کی، آپ انٹر میں ہوتے ہیں، 3rd ایئر میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ لکھنے کا اگر ہنر آتا ہے آپ کو تو آپ کا قلم میرا خیال ہے آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابتدا تو ایسے ہی کالج کے اسٹیج سے ہوئی، اور میرے ہم اثروں میں یونیورسٹی اور کالج کے جو کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی، میں نے یہ دیکھا کہ میرے عہد کے جو لوگ تھے، جن میں کافی ایسے ہیں جو آگے آئے، اور انہوں نے میری ایک دوست فرینڈس تھی جو کالج کی صدر بھی بنی اور مختلف قسم کے مقابلوں میں بھی رہی، لیکن یہ کہ اب وہ ٹیلنٹ کا فقدان ہے، اب نہیں ہے اتنا کہ کالج کے منچ سے یا کالج کے اسٹیج سے بچوں کے ٹیلنٹ باہر آئے. اب تو لوگ، فیس بک نے ہر چیز اتنی آسان کر دی ہے کہ لوگ اپنی تخلیقات خود ایک رات کو ایک چیز لکھتے ہیں اور صبح وہ پوسٹ کر دیتے ہیں. جی ہاں. بس یہ ٹیلنٹ ہے آج کل تو. جی شاہین صاحبہ، آپ. میں تو سب سے پہلے تو آپ سب کی انتہائی شکر گزار ہوں، اور جیسے کہ ذکیہ غزل صاحبہ جو واقعی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو خود سراپا غزل ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ان کے عشق میں بہت زمانے سے مبتلا تھی. اتنی خواہش ہوتی تھی کہ میں کبھی آپ کو روبرو دیکھوں یا آپ سے ملوں. آپ کی محبت ہے آپ کی شاہین بہن. میں دل سے کہہ رہی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں اس وقت اسکرین جتنا جگمگا رہا ہے. میں نے بھی اچھی خاصی تیاریاں کی ہیں. جی ہاں پورے. وہ تو نظر ہی آ رہا ہے. لیکن جیسا جو آپ فرما رہی ہیں کہ جو ہمارا ادبی ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہماری جو ادبی تربیت ہوتی ہے، جس طرح اسکول اور کالج کے اساتذہ ہماری رہنمائی کرتے تھے، اور کراچی میں جس وقت آپ کراچی میں تشریف فرما تھیں تو اس زمانے میں پڑھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور وہاں اسٹیج پہ بیٹھنا اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان اپنا نام بنانا ایک بہت مارکت العراق بہت مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. آج کل کے فیس بک کی شاعرات یا شاعر نہیں جو راتوں رات جس طرح بہت ہم نے دیکھیے شاہین بہن، ہم نے جو بھی کیا وہ میرٹ پہ کیا. ہمیں تو یہ سوشل میڈیا کی سہولت حاصل ہی نہیں تھی. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ میں تو خیر فیس بک پر بھی ابھی آئی ہوں، میرا خیال ہے شاید 5-6 مہینے ہوئے ہیں. میں تو فیس بک پر بھی نہیں تھی. تو میں تو اب اپنا اکاؤنٹ ہی پہلی بار بنایا ہے اپریل میں، شاید اپریل 2021 میں بنایا ہے میں نے. تو میں فیس بک پر آئی ہوں، لیکن میرا جو ادبی سفر ہے یا جو بھی سفر، جو کہ میں ریڈیو پاکستان کراچی ورلڈ سروس میں اناؤنسر رہی 5 سال. اس کے علاوہ میں بزم طلبہ میں پروگرام کرتی رہی، خطوں کے جواب دیتی تھی، ریڈیو میگزین کرتی تھی. ہمارے ہر جگہ ہمیں اتنے جید اور اتنے عالم لوگ ملے، اتنے سکھانے والے لوگ ملے. یاور مہدی جیسے لوگ، خواجہ بیگم جیسے لوگ، رضی اختر شوق صاحب اس وقت ریڈیو پاکستان میں ہوا کرتے تھے، ظہیر صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے ڈیوٹی آفیسر. مطلب ہمیں ہر موڑ پر اچھے سے اچھے لوگ ملے. کسی ادارے میں بھی ہم چلے گئے ہوں، ٹی وی پر ہم جاتے تھے تو میرا پہلا انٹرویو جو کیا تھا، آپ سوچیے مہتاب چننا نے کیا تھا. اچھا. مہتاب چننا اس وقت فروزہ کیا کرتی تھی، اور میں نے گولڈ میڈل لیا تھا اپنی ایک نظم پر. تو انہوں نے مجھے فروزہ میں انٹرویو کے لیے بلایا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا فروزہ میں اپوا کالج کی صدر کی حیثیت سے، جب میں اپنے کالج کی پریزیڈنٹ تھی. اور ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا ایز اے شاعرہ. تو آپ سوچیے مہتاب چننا نے میرا پہلا انٹرویو پی ٹی وی پر کیا تھا. میں نیلام گھر میں آئی، میرا خیال ہے یہ بھی شاید 79-80 کی بات ہے. میرا مقابلہ بیت بازی کا مرحوم صہبا اختر کی بیٹی سے 3 پروگرام میں لگاتار چلتا رہا. اور میں نے ون کیا وہ مقابلہ بیت بازی کا. میں کالج میں تھی اس وقت. اور پھر ہمارا مقابلہ پھر میری اور صہبا اختر کی بیٹی سمینہ کا ایک گروپ بنایا گیا. ہم دونوں کا گروپ بنا کے ہمارا مقابلہ کرایا گیا. یہ عابد علی بیگ صاحب جو بہت سینئر ہیں، لندن میں ہی رہتے ہیں شاید، عابد علی بیگ صاحب اور افتی صاحب جن کا انتقال ہو گیا، جو شاعر تھے افتخار افتی صاحب. جی ہاں شکاگو میں. جی ہاں جی ان دونوں کا پیئر بنا کے ہم بچوں کا مقابلہ ان سے کرایا گیا تھا. اب آپ سوچیے. اچھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مقابلہ برابر رہا. نہ وہ جیتے نہ ہم جیتے. طارق عزیز نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے واسطے بس کرو، اس مقابلے کو ختم کرو. تو ہمارا جو اتنا اچھا دور گزرا ہے ریڈیو کا، ٹی وی کا، کالج کا، یونیورسٹی کا،
اور سب ہم نے الحمدللہ میرٹ پہ کیا. اس وقت کوئی سفارشیں نہیں چلتی تھیں, نہ ٹیلی فون کی سہولتیں تھیں. اب کون کس کو خط لکھ کے 1 مہینے میں کہے گا کہ ہمیں اپنے پروگرام میں بلائیں. ہمیں تو وہاں پہ تو لوگ دیکھتے تھے, سنتے تھے اور بلا لیتے تھے اور بات کرتے تھے. کہیں نام دیکھا, اخبار میں تصویر چھپی, ٹی وی والوں نے بھی رابطہ خود کر لیا, ریڈیو والوں نے بھی خود ہی رابطہ کر لیا. پہلے مارے نہیں پھرنا پڑتا تھا اپنا ہنر لے کے. آپ کو ہنر, آپ کا ہنر لوگوں کو آپ تک خود لے کے آتا تھا, لوگ آپ تک پہنچتے تھے. تو الحمدللہ محمود شام صاحب کو تو آپ سے واقف ہوں گے. محمود شام صاحب نے رسالہ معیار نکالتے تھے, یہ 1981 کی بات ہے. رسالہ معیار نکالتے تھے, اور مجاہد بریلوی صاحب جو بڑے مایہ صحافی ہیں, ان کی بیگم نظر شیریں اس وقت محمود شام صاحب کی اسسٹنٹ ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے میرا انٹرویو محمود شام صاحب کے رسالے معیار کے لیے لیا تھا, اور وہ پہلا 6 صفحے کا میرا انٹرویو تھا, جس میں میری 6 غزلیں شامل تھیں, 2 نظمیں شامل تھیں, اور وہ انٹرویو 6 صفحے پر مشتمل تھا. اور اس وقت دیکھیے شام جی نے مجھے کیسے ڈھونڈا ہوگا. ظاہر ہے انہوں نے مجھے کہیں سنا ہوگا, یا ان کو جب میں نے اپنے کالج کا الیکشن لڑکے میں جیتی تھی, تو میر شکیل الرحمان نے میرا انٹرویو کیا تھا جنگ اخبار کے لیے. تو ہمیں تو اس طرح لوگوں نے دیکھا, ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری جنہوں نے ہماری تربیت کی, جن سے ہم نے رکھ رکھاؤ سیکھا, نشست و برخاست سیکھی, گفتگو سیکھی, جن سے ہم نے یہ دیکھا کہ بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے, چھوٹوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے, ہم اسروں سے کیسے مل جل کے رہا جاتا ہے. ان چیزوں کا فقدان ہے صابر بھائی. اب یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. اب تو دنیا کسی اور طرف چل نکلی ہے, اور جس کے ہم باسی ہو نہیں سکتے, چونکہ ہمارے اندر, ہمارے خمیر میں وہ چیزیں ہیں نہیں. ہمارے خمیر ایک تو سچائی ہمارے اندر ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. میں اس نقصان کو پہنچانا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دنیاوی طور پر, دینی طور پر تو ہم سرخرو ہوتے ہیں سچ بول کر. ظاہر اللہ کو سچ پسند ہے, اللہ کو منافقت پسند نہیں ہے, لیکن ہماری سچائی ہمیں دنیا میں الگ کر دیتی ہے, دنیا میں تنہا کرتی ہے, لوگوں سے دور کرتی ہے. لیکن میں کبھی کبھی اس کو بھی بلیسنگ سمجھتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ بھی بلیسنگ ہے کہ آپ کے سامنے لوگوں کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے, آپ کے سچ سے لوگوں کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ سمجھ کے لینا چاہیے. زکیہ غزل صاحبہ یہ بتائیں کہ جو اس زمانے کا نقاد تھا, اس وقت تو تھا یا تھے, آج کے وقت کا نقاد کوئی ہے جو ایمانداری سے, نقاد کا معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ نقاد جو ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے اور اس کی خامیوں کو اجاگر کرتا ہے, لیکن کیا ہمارے ہاں یہ انصاف ہوا ہے شاعری میں؟ صابر بھائی آپ کا سوال اتنا اچھا ہے. یہ میں آپ کو ایک بہت اچھی سی بات بتاؤں کہ آج کا نقاد آپ پر قلم اٹھاتا ہی نہیں. پتہ ہے کیوں؟ وہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ زیر گفتگو کے, آپ زیر بحث آئیں. اب لوگ آنکھیں, اگر آپ کی اچھی تخلیق بھی ہے تو لوگ آنکھیں موند لیتے ہیں. جی بالکل. اگر آپ برا بھی لکھ رہے ہیں تو بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہ آپ گفتگو کا حصہ نہ بن جائیں, آپ کچھ سیکھ نہ لیں. اگر آپ اچھا کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں لکھے گا کہ آپ گفتگو میں نہ آ جائیں. مجھے عطا اللہ قاسمی صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی. جب میرے ساتھ کراچی میں ایک شام ہوئی تھی, کیا کون سا رسالہ تھا, ستور رسالے نے کی تھی, تو گفتگو کے لیے تشریف لائے تھے عطا بھائی بھی. تو انہوں نے جب میری کتاب, چونکہ وہ مجھے جانتے ہی نہیں تھے, ایمانداری کی بات ہے, انہوں نے میری کتاب ان کو بھیجی گئی تھی. تو جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے زکیہ غزل کی کتاب پڑھی, وہ میں آپ کو کبھی وہ کلپ بھی بھیجوں گی, اور بلکہ وہ ان کی جو رپورٹ چھپی تھی اخبار میں وہ کبھی بھیجوں گی آپ کو. انہوں نے کہا کہ لوگ حق ادا نہیں کرتے. زکیہ غزل کی ہر کتاب کے ہر صفحے پہ ایک چمکتا ہوا شعر ہے, لیکن لوگ اس کو گفتگو میں نہیں لائے. مجھے اس بات کی حیرت ہے. تو انہوں نے کراچی کی اسٹیج پر یہ بات کہی تھی, حالانکہ اس وقت جمیل الدین علی بیٹھے ہوئے تھے, سحر انصاری بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر پیرزادہ قاسم بیٹھے ہوئے تھے, پورے لوگ تھے جو مجھ پر بولنے کے لیے آئے تھے. لیکن اس میں ہمت کی بات جو کی تھی انہوں نے کی تھی. اور لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہوں گی
پہلے تو نقاد واقعی تھے, آپ ذرا سی غلطی کرتے تھے تو لوگ آپ کو ٹوک دیتے تھے. جی جی ہمارے ایک مرحوم نقاش کاظمی صاحب تھے, وہ آرٹس کاؤنسل میں محفل نقد و نظر کیا کرتے تھے. جی جی اور اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے فرض کریں انہوں نے مجھے بلایا ہے تو وہ میری ایک غزل لیتے تھے, اس کی 50 فوٹو کاپیاں کرتے تھے, اور پورے جتنے, اور اس میں صرف شاعر شعرا حضرات آتے تھے, شعرا شاعرات لکھنے والے جتنے بھی ادب سے جڑے لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے. تو وہ اس کے فوٹو کاپی کی جو ہماری نظم یا غزل ہوتی تھی وہ اس کی فوٹو کاپی کر کے سب کو بانٹتے تھے. ہم اسٹیج پر ڈائس پہ جاتے تھے اور پھر ہم سے وہاں سے سب سوال کرتے تھے. اچھا جی, اور پھر جو اسٹیج پر وہ آتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے ہمارے صدر یا مہمان خصوصی, وہ آ کے ہماری خامیاں بتاتے تھے, ہماری خوبی بھی بتاتے تھے اور ہماری خامی بھی بتاتے تھے. یہ جی پروگرام اتنا اچھا چلایا انہوں نے, کوئی پتہ میرا خیال ہے 20-25 سال انہوں نے یہ پروگرام چلایا. پھر آپ کو پتا ہے ہر ادارے کے اپنے معاملات ہو جاتے ہیں, پھر جو ہے نان جینون جب قبضہ کر لیتے ہیں چیزوں پہ, جگہوں کے اوپر, تو پھر آپ کی جگہ نہیں رہ جاتی. پھر تو سفارشیں چلتی ہیں یا پھر تعلقات چلتے ہیں, پھر میرٹ یا ہنر نہیں چلتا ہے. جی تو نقاد تو میں سمجھتی ہوں کہ ہیں آج کل بھی, چاہیں تو بہت کچھ لکھ سکتے ہیں, اچھے شاعر پیدا کر سکتے ہیں, اچھے لکھاری پیدا کر سکتے ہیں, لیکن شاید ہمارے نقاد جو ہیں وہ قلم اٹھانے سے گریزاں ہیں. اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک ہی طرح کی گفتگو, میں نے بہت سارے نقادوں کو سنا بھی, تو وہ ایک ہی طرح کی گفتگو سب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, جی ہاں ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں لکھ رہے ہوتے, وہ تھوڑے سے ایک رد و بدل کر کے ہر انسان کے لیے وہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ تنقید تو نہ ہوئی نا. جی 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 بالکل. تو اب کلام شاعر اور بازبان شاعر, میں تو ایک بشارت کروں گی کہ میں ذکیہ صاحبہ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ سراپا غزل ہیں اور ایک دنیا آپ سے متاثر ہے. آپ بتائیں کہ آپ کس سے متاثر ہوتی ہیں, آپ کس سے متاثر ہیں, کس کے کلام میں ایسی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ مجھے تو اتنے اچھے اساتذہ کراچی میں ملے, ایمانداری کی بات ہے, تابش دہلوی جیسے لوگ, جمیل الدین علی جیسے لوگ, مجھے اتنے محسن بھوپالی, منظر ایوبی, مطلب میں کس ڈاکٹر فریزادہ قاسم, ایسے جید لوگ کراچی میں ملے. ہمارے تو دیکھا جائے تو ہمارے تو ارد گرد یہی لوگ تھے. میں تو اپنے شہر کے ہر شاعر سے متاثر رہی, اپنے ہر اچھے لکھنے والے سے متاثر رہی. میں کسی ایک کا نام لے کے, میں آج بھی اچھے لکھنے والوں سے متاثر ہوتی ہوں. جی 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 کسی نئے انسان کا بھی شعر ہوتا ہے اس سے بھی متاثر ہوتی ہوں, کسی سینئر کا شعر ہوتا ہے اس سے بھی. لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پہ آپ کسی کا نام لیں, آپ خاص طور پہ کسی کی طرف اپنے انگلی اٹھائیں کہ یہ بہت اچھے ہیں اور یہ اچھے نہیں ہیں, میں ان چیزوں میں اول نہ پڑھتی ہوں نہ پڑھنا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں اچھا شعر آپ کا دشمن بھی کہے نا تو آپ کہیں کہ آپ نے اچھا کہا, تب تو آپ جینون انسان ہیں. میں تو کہتی ہوں آپ کا برے سے برا انسان بھی آپ کا شعر اچھا کہہ رہا ہے, اگر آپ سے اس کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں, اگر وہ اچھا شعر کہہ رہا ہے تو اس کو ماننا چاہیے. ہاں کیونکہ بولے گا تو شعر ہی ہے نا جی. بالکل, ہاں شعر تو بولے کہیں بھی, گا, شعر تو کہیں, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, شعر تو کہیں بھی بولے گا, کسی جگہ بھی بولے گا. مجھے کون جانتا تھا دنیا میں, مجھے متعارف کرانے والے محترم شبنم رومانی صاحب ہیں باہر کے ملکوں میں. جی جی اور مجھے بھارت میں نے بھارت کے 11 دورے کیے ہیں اور 18 ریاستوں میں گئی ہوں وہاں. جی جی اور میں نے بھارت کی ہر بڑی ریاست میں مشاعرہ پڑھا ہے, اور میں دہلی تو میں 6-7 دفعہ گئی ہوں. وہاں کے ڈی سی ایم کے مشاعرے, وہاں پہ جشن بہار کے مشاعرے, میں نے آگرہ, بھوپال, پانی پت, امبالہ, لدھیانہ سے مجھے کیول دھیر صاحب نے گولڈ میڈل دیا. ساحل لدھیانوی, ان کی ایک اکیڈمی ہے نا, آرگنائز, ساحل ہاں لدھیانوی اکیڈمی جو ہے, جی جی انہوں نے مجھے 2004 میں گولڈ میڈل دیا. مجھے بلایا تھا انہوں نے, میں گئی تھی, محسن بھوپالی صاحب گئے تھے, احمد فراز صاحب گئے تھے ہمارے ساتھ, جی اور ہم کو انہوں نے بلایا تھا کیول دھیر صاحب نے. تو میں لدھیانہ, جھارکھنڈ, بہار شریف, بھوپال, الہ آباد, دیوبند, کون سا ایسا شہر ہے بھارت کا جہاں میں نہیں گئی ہوں, میں نے اچھا پاکستان کی نمائندگی نہ کی ہو. جی اس کے علاوہ پورا گلف ہے, سلطنت آف عمان ہے, کویت آئی ہوں, کویت گئی ہوں, سلطنت آف عمان گئی ہوں کئی دفعہ, دوحہ, قطر, دبئی, ابوظہبی. دبئی ابوظہبی تو خیر بہت جانا آنا رہا, لیکن سلطنت آف عمان 2-3 دفعہ گئی ہوں. دوحہ قطر ایک ہی دفعہ جا پائی پاکستان سے.
یہاں کے ذرا سا ٹریول مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک پروگرام کے لیے اتنا لمبا سفر کیا کریں. جی ہاں. آپ 2 دن کے لیے جائیں 2 دن میں واپس آئیں اور ایک پروگرام کے لیے جائیں. پھر جب میرے پروگرام کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تب میں اذن سفر اختیار کرتی ہوں. تو لیکن آپ ایک کلام شاعر زبان شاعر کی بات کی تھی تو میں چاہوں گا کہ اپنا ایک کلام بھی عطا فرما دیں تاکہ گفتگو کو اور آگے لے کے. جی ضرور ضرور. میری ایک غزل ہے جو ابھی کہی تھی اور میں نے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. جی ارشاد. کہ گریہ کنا ہے دیر سے ماضی کے ساتھ حال بھی. گریہ کنا ہے دیر سے ماضی کے ساتھ حال بھی. غم سے تیرے سوا ہوئی گردش ماہ و سال بھی. واہ 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 واہ. غم سے تیرے سوا ہوئی گردش ماہ و سال بھی. یادوں کی چاپ سے میرے خوابوں کی آنکھ کھل گئی. واہ واہ. یادوں کی چاپ سے میرے خوابوں کی آنکھ کھل گئی. کچھ تو تیرے فراق میں ہونا تھا احتمال بھی. واہ 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 واہ. کچھ تو تیرے فراق میں ہونا تھا احتمال بھی. اور جس نے بساط عشق کے مہرے الٹ پلٹ دیے. جس نے بساط عشق کے مہرے الٹ پلٹ دیے. جرم وفا کے باب میں اس کو رہا زوال بھی. واہ واہ واہ. جرم وفا کے باب میں اس کو رہا زوال بھی. اور دشتے جنوں میں سر بسر ہجر زدہ فضائیں تھیں. دشتے جنوں میں سر بسر ہجر زدہ فضائیں تھیں. ہم نے تیرے فراق میں ڈالا وہیں دھمال بھی. واہ 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 واہ. دشتے جنوں میں سر بسر ہجر زدہ فضائیں تھیں. دل نے تیرے فراق میں ڈالا وہیں دھمال بھی. اور شعر سنیے کہ جگنو کوئی بھٹک کے پھر زلف میں جگمگا اٹھا. واہ واہ. جگنو کوئی بھٹک کے پھر زلف میں جگمگا اٹھا. میں نے دیا بجھا دیا شرط تھی اعتدال بھی. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کوئی بھٹک کے پھر زلف میں جگمگا اٹھا. میں نے دیا بجھا دیا شرط تھی اعتدال بھی. میں نے کہا کہ آؤ پھر تازہ کریں نشاط غم. میں نے کہا کہ آؤ پھر تازہ کریں نشاط غم. درد بھی آج ہے فزوں اور ہے دل نڈھال بھی. واہ واہ. میں نے کہا کہ آؤ پھر تازہ کریں نشاط غم. درد بھی آج ہے فزوں اور ہے دل نڈھال بھی. اور باد ملال یوں چلی خواب اجڑ کے رہ گئے. باد ملال یوں چلی خواب اجڑ کے رہ گئے. آنکھوں میں دفن ہو گئے یادوں کے خد و خال بھی. واہ 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 واہ. اور مقطع ہے کہ خوابوں کی چاہ نے غزل آنکھوں میں زخم بھر دیے. خوابوں کی چاہ نے غزل آنکھوں میں زخم بھر دیے. کام نہ آ سکا اسے یادوں کا اندمال بھی. واہ واہ. گریہ کنا ہے دیر سے ماضی کے ساتھ حال بھی. غم سے تیرے سوا ہوئی گردش ماہ و سال بھی. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. بہت نسوانی لطافت کے ساتھ. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. بہت خوبصورت. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. ذکیہ غزل صاحب میں نے جو آپ کی گفتگو اب تک سنی ہے اس میں ایک جو گلے کی جو شکل ہے نا وہ بہت نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. حالانکہ آپ جو ایک شکوہ جو ہے ایک گلہ جو ہے اس کی شکل میں جو ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن آپ نے دنیا بھر کے مشاعروں میں آپ گئے اور مشاعرے بھی وہ جنہیں حقیقی طور پہ مشاعرہ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو فضا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ نہیں ابھی تک سمجھ میں آیا کہ آپ تو دنیا بھر کے مشاعروں میں گئے ہیں اس کے باوجود یہ گلہ یہ شکوہ جو ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ میرا ہنر الحمدللہ مجھے آگے لے کے گیا. میرے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں رہا اور ہاتھ ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کا. میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی کی وجہ سے پہچانی جاؤں. میں اپنے قلم اور اپنے کام کی وجہ سے پہچانی جاؤں. میری ہمیشہ یہ خواہش رہی. لیکن میں نے یہ دیکھا
کہ لوگ آپ کو, آپ کی شورا برادری آپ کو قبول نہیں کرتی, جی آپ کی ہنرمندی کو آپ کے احباب, آپ کے سینئرز, آپ کے ملک کے سینئرز, میں باہر کے لوگوں کی تو بہت شکر گزار ہوں. دیکھیے میں نے امریکہ کی 20 ریاستوں میں 7 بار پاکستان کی نمائندگی کی ہے. 20 ریاستوں میں ہمارا 2.25 مہینے کا ٹرپ ہوتا تھا. کون سا ایسا شاعر ہے جس کے ساتھ میں نے اسٹیج شیئر نہیں کیا ہو, چاہے وہ بھارت کے ہوں, چاہے وہ پاکستان کے لیجنڈ ہوں. تابش دہلوی صاحب سے لے کر بھارت کے آپ ندا فاضلی کو لے لیں, علی سردار جعفری کو لے لیں, کیفی اعظمی کو لے لیں, بیکل صاحب کو لے لیں, جاوید اختر صاحب کو لے لیں, گلزار صاحب کو لے لیں. کوئی ایسا شاعر بھارت کا ایسا نہیں جن کے ساتھ میں نے مشاعرہ نہ پڑھا ہو. پاکستان کا بھی کوئی ایسا نام نہیں. امجد اسلام امجد ہوں, کیا کہتے ہیں انور مسعود صاحب ہوں, محسن احسان صاحب ہوں, شہزاد صاحب ہوں, جتنے بڑے پاکستان کے شاعر ہیں, پاکستان کے, کراچی کے, لاہور کے, اسلام آباد کے, تمام شعراء کے ساتھ میں نے الحمدللہ مشاعرے پڑھے. تو یہ تو باہر والوں کی خوبی ہوئی نا کہ انہوں نے مجھے پاکستان کی نمائندگی کرنے بلایا, انہوں نے میرا ہنر پہچانا. مجھے تو گلہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے اس لیے رہا اور رہے گا کہ آپ کے اپنے سینئرز, آپ کے اپنے, جن کو آپ نے عزت بھی دی, جن کو آپ نے احترام بھی دیا ہو, جن کا آپ نے خیال بھی رکھا ہو ہر طرح سے, جن کی عزت مرتبے اور وقار میں بھی آپ نے کبھی کمی نہیں کی ہو, وہ بھی آپ سے نظریں چراتے ہیں, آپ کے کلام پہ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں, آپ کے کلام پہ کچھ لکھتے ہوئے جھجکتے ہیں. میں کہتی ہوں ایسا یہ رد عمل کیوں ہے؟ دیکھیے شہرت ہو یا عزت ہو یا نام اور مقام ہو, یہ کسی بندے بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے. قبول عام کا درجہ من جانب اللہ ہوتا ہے. قبول عام کا درجہ کوئی بندہ, کوئی انسان, کوئی بشر کسی کو عطا نہیں کر سکتا. اگر آپ کو ساری دنیا پہچانتی ہے تو اللہ رب العزت کی وجہ سے پہچانتی ہے. اس نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ لوگ آپ کی عزت کریں. صابر بھائی, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مقام یا عزت عطا کی ہے تو اس میں بندے کو خفا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کہتے ہیں نا, اشفاق صاحب جو ہیں, اشفاق احمد صاحب, ان کا کہنا ہے کہ حسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے نا. تو آپ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہے ہیں. اگر کسی کو اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی بساط کے مطابق عطا کر دیتا ہے, اس کو یہ اس کا کمال ہے, اور اللہ کے نزدیک تو ہر انسان برابر ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی انسان کو بھی, میں اپنی بات نہیں کر رہی, کسی انسان کو بھی اگر اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے تو بندوں کو بھی اس کی عزت کرنی چاہیے. کم سے کم عزت نہ کرے تو کم سے کم اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرے. میں نے تو, آپ یقین کریں, اتنے اختلافات میں زندگی گزار کے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اپنی کتاب لکھ رہی ہوں, اس میں کچھ واقعات کا تو ذکر ضرور کروں گی. پہلے تو میں سوچ رہی تھی میں بایوگرافی نہ لکھوں اپنی, لیکن مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لکھیں. پھر میں سوچتی ہوں کہ ابھی بھی میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں, مطلب لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے, کیونکہ آپ کے تو ویسے ہی 100 دشمن ہوتے ہیں, معلوم ہوا 500 ہو گئے, بلکہ 500 سے بھی زیادہ ہو گئے. تو لیکن یہ کہ میرا ہمیشہ سے جو اختلاف رہا, ایک تو گروہ بندی ادب کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے, بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. گروپ بندی, آپ ایک گروپ کو لے کے چل رہے ہیں. اب میں نے فیس بک پر آ کے, دیکھیے میں تو فیس بک سے لائن تھی نا بالکل, جب آپ آگہی بھی میں نے کہا نا لائن میں بھی نعمت ہوتی ہے. آپ اگر کچھ نہیں جانتے, کوئی چیز اگر آپ نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے آپ پرسکون ہیں. لیکن جب آپ وہ چیز دیکھنے لگتے ہیں اپنی آنکھوں سے, مجھے 5-6 مہینے ہوئے فیس بک پر آئے ہوئے, لیکن جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں, میرا بعض دفعہ بڑا قلم بھی تڑپتا ہے. میں کچھ بھی لکھ بھی دیتی ہوں, پھر میں بعض دفعہ اپنا کمنٹ ہٹا بھی دیتی ہوں کہ بھائی پتہ نہیں کیا منظرنامہ چل رہا ہے. میں نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ یہ سوچا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعرا اور شاعرات اپنی پوری اتنی بڑی تصویر ڈالتے ہیں اور ایک شعر ڈال دیتے ہیں, ہے نا, اپنی بہت بہت بڑی سی تصویر ڈالی اور ایک شعر ڈال دیا. تو مجھے کچھ یہ بات
مجھے پتہ نہیں، شاید آپ کو اس سے میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، شہزاد بھائی کو بھی ہو سکتا ہے اور شاہین بہن کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی ذاتی بات کر رہی ہوں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ شیر اپنی جگہ بناتا ہے، شیر جو تصویر دنیا کو دکھا رہا ہوتا ہے وہ آپ کی تصویر اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے. آپ کا شعر جو زمانہ جو آپ کا شعر جو پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے، آپ کا شعر جو چیز بیان کر رہا ہوتا ہے، آپ کی قد آدم تصویر اس کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، اور شاعر یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. شاعرات اپنی تصویریں اتنی بڑی بڑی تصویریں ڈالتی ہیں ماشاءاللہ خوب اچھے سے تیار ہو کے، اور اوپر ان کا ایک چھوٹا سا شعر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور لوگوں کے کمنٹس میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے، تصویر بھی بہت اچھی ہے اور شعر بھی بہت اچھا ہے، فوٹو بھی بہت اچھی ہے اور شعر بھی بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ بھائی کیا گارجس. اب یہ ادبی لوگوں کے مقال میں نہیں ہے بھائی. ہم ادب کے لوگوں کو یہ کام نہیں کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اتنی بڑی فوٹو ڈالیں اپنی، اور اتنی بڑی فوٹو ڈال کے اس پر ایک معمولی سا شعر لکھ دیں یا اپنا کلام. آپ کو پتا ہے جب آپ فوٹو ڈالتے ہیں تو آپ کا پورا کلام تو سی مور میں چلا جاتا ہے نا. تصویر آپ کی سب سے پہلے آپ کی تصویر ہوتی ہے. تو لوگ آپ کا کلام دیکھ کے رکے نا بھائی، آپ کی تصویر دیکھ کے کیوں رک رہے ہیں؟ تو میں نے اس ایشو کو 2-3 سنجیدہ شعراء سے ڈسکس کیا، انہوں نے میرے خلاف پوسٹ بنا کے لگا دی بھائی. اچھا. میں نے کہا کہ آپ سب میرا ساتھ دیں اور اس منظر نامے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میں نے تو ایسی ایک سرسری سی بات کہی تھی، ایک صاحب نے میرے خلاف پوسٹ بنا کے لگا دی کہ وہ منظر نامہ تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں فیس بک پہ، اور یہ اور وہ اس طرح کی گفتگو. تو پھر میرا دل بڑا خراب ہوا. اب میں کوئی تصویر ڈالے، شادی دلہن بن کے ڈالے یا تصویریں کچھ بھی کر کے ڈالیں، میں اب چیزوں پہ جاتی نہیں. میں کلام پڑھتی ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آتا ہے میں داد ضرور دیتی ہوں. اچھا ذکیہ غزل صاحبہ، ہاں آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی کسی سے متاثر ہیں اساتذہ میں سے یا اپنے بالکل. میں نے نام لیے نا کہ میں تو جتنے بھی سینئر، پہلے تو دیکھیے ہمارے اساتذہ جو اساتذہ کرام ہیں، میں نے غالب، مومن، میر، ان سب کو بہت پڑھا. فانی کو پڑھا، داغ کو پڑھا. اپنے ان لوگوں کے علاوہ میں نے پڑھا تو میں نے فیض کو پڑھا، میں نے فراز کو پڑھا، میں نے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کو پڑھا، میں نے تابش دہلوی صاحب کو پڑھا. ہمارے پاس اتنے جید اور اتنے اچھے لکھنے والے موجود ہیں. جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو رومانٹک شاعری بھی بڑی اپیل کرتی ہے. پروین شاکر کو پڑھتے تھے اور کبھی کبھی اس پروین شاکر کی شاعری کو اپنی ڈائریوں میں لکھ کے خوش بھی ہوتے تھے. تو پڑھا میں نے. ہم زہرا نگاہ آپا کے ساتھ، میں نے زہرا نگاہ صاحبہ کے ساتھ بہت مشاعرے پڑھے ہیں. میں نے انڈیا میں بھی پڑھے ہیں، امریکہ میں بھی پڑھی ہیں، پاکستان میں بھی پڑھے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ مجھے سفر کا بہت اتفاق رہا. تو اچھے شاعر ہیں ہمارے پاس، شاعرات بھی اچھی ہیں، شعراء بھی اچھے ہیں. بس مجھے جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ صرف یہ تکلیف دیتی ہے کہ اساتذہ کو اساتذہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اپنے جیسے ہمارے اور سینئرز تھے، جب ہم لکھ رہے تھے، جب ہم ینگ تھے تو ہماری چیزوں پر بحث ہوتی تھی، لکھا جاتا تھا، لوگ بولتے تھے. میرے ساتھ جب کبھی شام ہوئی ہے تو فرمان فتح پوری آئے یا خواجہ رضی حیدر آئے یا ڈاکٹر محمد علی صدیقی بولنے آئے تھے ایک مرتبہ مجھ پر. جم خانہ میں میرے ساتھ شام رکھی گئی تھی، 99 یا 2000 کی بات ہے. تو انہوں نے میری خامیاں بھی مجھے بتائیں، اسٹیج پر بتائیں، اور میری خوبیاں بھی مجھے بتائیں. تو میں نے کوئی ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. میں نے یہ سوچا کہ یہ جو انہوں نے مجھے جس چیز کی نشاندہی کی ہے، مجھے یہ چیزیں دور کرنی ہے اپنے کلام میں سے، اور میں نے کی الحمدللہ. تو ہمارے بڑے بڑے شفاف نقاد تھے وہ لوگ. جب ڈاکٹر محمد علی صدیقی بولنے کے لیے آئے تھے، ان تک میری کتاب گئی تھی تو انہوں نے باقاعدہ میری پوری کتاب پڑھ کے چیزیں مارک کی ہوئی تھی، اور انہوں نے میرے شعروں پر گفتگو کی تھی. امجد بھائی، امجد اسلام امجد صاحب نے میرے شعروں پہ گفتگو کی تھی. جب میری کتاب لانچ ہوئی ہے تو 5 ستارے امتیاز بولے تھے مجھ پر، جن میں شامل تھے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم شامل تھے، جن میں امجد اسلام امجد شامل تھے، جن میں راغب مراد آبادی شامل تھے، جن میں جمیل الدین علی صاحب کو بھی آنا تھا لیکن شاید وہ بیمار ہو گئے تھے، وہ نہیں آ پائے تھے. کافی لوگ آئے تھے بولنے کے لیے. تو
جو لوگ ہماری اچھی باتوں کو بھی انہوں نے لکھا اور ہماری جو خامیاں تھیں انہوں نے اس کو بتایا اور ہم نے اس کو درست کیا. یہ تو ہونا چاہیے نا. تو میں تو متاثر اپنے ہر اچھے اساتذہ ہر اچھے شعر لکھنے والے سے میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمندر عطا کیا ہوا اچھے لکھنے والے اساتذہ کا. اور میں تو ہر اچھے شعر سے بھی مروب ہوتی ہوں. اور مجھے کراچی میں بہت اچھے لوگ ملے. میرے سینئرز بہت اچھے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں عجیب بھی ملے, لیکن یہ کہ اچھے میری زندگی میں اچھے لوگ زیادہ رہے. اگر اچھے لوگ نہ ہوتے, دیکھیے شبنم نعمانی سے میری کوئی اتنی واقفیت نہیں تھی. مجھے کوئی میرے ان سے اتنے ذاتی تعلقات نہیں تھے. انہوں نے مجھے سن کے میرا نام مظفر الدین فاروقی صاحب جو ہوا کرتے تھے شکاگو میں, ان کو میرا نام دیا کہ اگر آپ کو اس مرتبہ کراچی سے کوئی شاعرہ بلانی ہے تو ذکیہ غزل کو بلائیے. تو دیکھیے ایسے لوگ ہوتے تھے. محسن بھوپالی اور شاہد الوری صاحب نے میرا نام پہلی مرتبہ بھارت میں دیا. تو دیکھیے ایسے بھی لوگ تھے. میں یہ نہیں کہوں گی ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ ایسے ہی تھے. اب جو موجودہ کھیپ آئی ہے محسن بھوپالی صاحب کے بعد یا احمد فراز صاحب کے بعد یا پیرزادہ قاسم صاحب کے بعد, اب ایسی کھیپ آئی ہے جو آپ کو سپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے, آپ کو ڈپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے, آپ پر گفتگو سے گریز کرتی ہے, نہ اچھی نہ بری. وہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ زیر بحث آئیں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں محترمہ. جی فرمائیں. میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ اتنے قداور وہ ادبی لوگ کے جن کے سائے میں جیسے ایک گھنا درخت ہوتا ہے, اور وہ جس طرح آپ کے خوبصورت کلام کو سن کے آپ کو اور زیادہ آپ کی ہمت بناتے تھے. اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ واقعی ایسا قہر کا ظالم دور ہے کہ نہ اچھے شعر کی پذیرائی ہوتی ہے نہ کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو میرا چھوٹا سا سوال میری بہت پیاری اور بہت خوبصورت اور بہت گڈ لکنگ اور بہت ہی غزل جیسی ذکیہ غزل, میرا ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ چلیے باہر کی دنیا میں تو جو پذیرائی ملتی ہے, گھر میں سب سے زیادہ کون آپ کے اشعار کو پسند کرتا ہے اور کون آپ کے شعروں پہ ساتھ دیتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جب شادی کے بعد میں نے خود اپنے اوپر پابندی لگائی تھی کہ میں مشاعروں میں نہ جاؤں اور ذرا ٹی وی سے بھی دور ہو جاؤں اور ریڈیو سے بھی دور ہو جاؤں, اس لیے کہ گھر میں بچے چھوٹے, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور میرے ساس سسر میرے ساتھ رہا کرتے تھے. تو جب میں نے ایک مرتبہ خواتین ڈائجسٹ میں اپنی ایک نظم کسی اور شاعرہ کے نام سے لکھی ہوئی دیکھی, کسی اور نے میری نظم جس پہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہوا تھا اور جس کی بنیاد پر مجھے فروزہ میں مہتاب چندہ نے انٹرویو کے لیے بلایا تھا, جو نظم محمود شام صاحب نے رسالہ معیار میں چھاپی ہوئی تھی, وہ نظم کسی اور نے اپنے نام سے چھاپی. تو میں ایک دن لان میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. بچے بھی چھوٹے تھے اس وقت, میرے 2 بیٹے ہی تھے اس وقت, بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی. تو میں نے میرے سسر آئے اور لان میں آ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا بھائی آج ہماری بہو کیسے اتنی اداس یہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے پاپا کو بتایا, میں نے کہا پاپا میں نے آج اپنی نظم جو ہے وہ کسی اور کے نام سے. اچھا میرے ساس سسر نے مجھ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, اب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا, نہ میرے شوہر میرے شریک حیات نے مجھے کبھی منع کیا. میرے شوہر میرا ساتھ نہ دیتے تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھی انٹرویو بھی نہ دے رہی ہوتی. تو میرے سسر نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے. تو میں نے ان کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے فوراً سے پیشتر میرے ہسبینڈ کو, میرے شوہر کو بلایا اور کہا, مجھ سے کہنے لگی بیٹا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم کس طرح اس کا وہ کرو گی. تو میں نے کہا محمود شام صاحب مجھے جانتے ہیں, ان کی رسالہ معیار میں یہ غزل چھپی ہوئی ہے اور باقی تو چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں, لیکن محمود شام صاحب ہی میری مدد کر سکتے ہیں. میرے سسر نے فوراً میرے شوہر کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اس کو لے کے فوراً محمود شام صاحب کے پاس جاؤ. آپ یقین کریں میری شوہر نے بھی اپنے فادر کے حکم کی تعمیل کی اور مجھے لے کے محمود شام صاحب کے پاس گئے. محمود شام صاحب نے سنی ساری بات, اور محمود شام صاحب کی میں ہمیشہ اس لیے عزت کرتی ہوں, زیادہ عزت اس لیے کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. جب میں بالکل طالبہ تھی, بالکل ینگ تھی, تو انہوں نے میرے گھر بھیج کے انٹرویو کرایا تھا نظر شیری صاحبہ کو کہ ذکیہ کا گھر سے جا کے انٹرویو لے کر آئیے, انہیں کنوینس کی پرابلم ہے وہ نہیں آ سکیں گی. تو ایسے لوگ میسر تھے آپ کو. تو پھر محمود شام صاحب نے پوری بات سن کے جنگ مڈ ویک میگزین نکلتا ہے نا,
جی جی بالکل. اس کے پورے صفحے پر انہوں نے میرا ایک انٹرویو لگوایا, میرے بچوں کے ساتھ میری تصویر لگائی, میرے شوہر کے ساتھ میری تصویر لگائی, اور اس میں ہیڈنگ یہ لگائی کہ ذکیہ غزل زندہ ہیں, مرحومہ سمجھ کے ان کا کلام چوری نہ کیا جائے. پھر وہ نظم چھاپی انہوں نے, وہ نظم چھاپی میرے انٹرویو کے ساتھ. اس طرح میری دوبارہ ادبی دنیا میں واپسی ہوئی, اور اس کے سب سے زیادہ میں کریڈٹ اپنے سسر کو دوں گی. انہوں نے مجھے کہا کہ تم پڑھا کرو مشاعرے بھائی, تم اتنا اچھا لکھتی ہو, تم سے کس نے کہا کہ تم گھر بیٹھو, کم جاؤ, گھر نیگلیکٹ نہ ہو, بچے نیگلیکٹ نہ ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, تو اپنا لکھنے پڑھنے کا کام جاری رکھو. آپ یقین کریں میرا پہلا مجموعہ کلام جو آیا تو میں نے وہ اس دوران ہی لکھا جب میں باہر نہیں نکلتی تھی, مشاعرے پڑھنے نہیں جاتی تھی, تبھی میں نے وہ اپنے مرتب کیا. اور اس کے بعد میرے سسر نے, میری ساس نے مجھے, اچھا میں نے ترنم سے کلام پڑھنا کیسے شروع کیا. میں ترنم سے کلام نہیں پڑھتی تھی زمانے طالب علمی میں میلاد بہت پڑھتی ہوں, میلاد شریف. تو میری ساس نے مجھے یہ کہا کہ تم اتنا عمدہ میلاد پڑھتی ہو, تم ترنم سے, میں نے, میری کتاب کے پیش لفظ میں یہ پورا واقعہ ہے, میری پہلی کتاب کے پیش لفظ میں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے. تو میری ساس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم اپنا کلام بھی ترنم سے پڑھا کرو. جب ہم حیدرآباد دکن میں ہوا کرتے تھے تو وہاں تو سارے شاعر ترنم سے کلام پڑھتے تھے. میری ساس کا براٹ اپ حیدرآباد دکن میں ہوا تھا, گو کہ وہ حیدرآباد دکن کی تھی نہیں, لیکن ان کا براٹ اپ وہاں ہوا تھا. اور میرے سسر جو تھے وہ میرٹھ کے تھے. تو میرے سسر ماشاءاللہ ADBP کے ڈائریکٹر رہے, یونائٹڈ نیشنز میں رہے. ان کی کتاب اکنامکس کی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے, نصاب میں شامل ہے. اور تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنا کلام ترنم سے پڑھو. تو میں نے اپنی ساس کے کہنے کی وجہ سے کلام ترنم سے پڑھنا شروع کیا. تو گھر میں سب کی اپریشیشن ملی, سب نے, میری والدہ, میرے والد نے تو خیر مجھے شاعرہ بنایا ہی. میں کہتی ہوں کہ وہ اگر مجھے ہمت نہ دلاتے تو میں کبھی لکھنے کی کوشش بھی نہ کرتی. میرے والد سے مجھے یہ سب چیزیں ملی. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ساس سسر ایسے دیے, پھر اللہ تعالیٰ نے شریک حیات ایسا عطا کیا کہ انہوں نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا. پہلے تو میں اتنا ڈرتی تھی باہر ٹریول کرنے سے کہ میرے میاں چھٹی لے کے میرے ساتھ جاتے تھے. جی, کہتے تھے بھائی چلو, اچھا تمہاری انویٹیشن آیا ہے تو چلو. ایک دفعہ تو بیچاروں کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی کہ وہ نیشنل بینک میں جاب کرتے تھے, اور نیشنل بینک میں آپ کو پتہ ہے NOC کے بغیر آپ غیر ملک ٹریول نہیں کر سکتے, آپ کا لمبا پروسیس چاہیے ہوتا ہے. جب میں نے ہتھیار ڈال دیے کہ میں تو انڈیا نہیں, بھوپال سے انویٹیشن آیا تھا, دلی سے اور بھوپال سے, تو میں نے کہا میں تو نہیں جا رہی. تو میرے ہسبینڈ نے اپنے آفس میں یہ اپلیکیشن دی کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں. تو مجھے لے کے جب وہ بھوپال گئے تو بھوپال میں آپ کو شاید یاد ہوگا ETV اردو آیا کرتا تھا. ETV اردو پہ مشاعرے آتے تھے بھارت کے, سارے مشاعرے بھارت والے اس پہ ڈالتے تھے ETV اردو پہ. تو میرے ہسبینڈ کو انہوں نے کیا کیا, جو منتظمین تھے انہوں نے اناؤنس کر کے اسٹیج پہ بلا لیا بھوپال میں, اور میرے میاں آ کے میرے برابر میں اسٹیج پہ بیٹھ گئے. جب وہ پروگرام ETV پہ دکھایا گیا تو سب لوگوں نے کہا وہ تم انڈیا گئے تھے, تم تو کیا گئے تھے کہ اسلام آباد جا رہے ہو, تم بھارت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بھی واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو اگر ساتھ نہ دیتے ہسبینڈ میرے, شریک حیات ساتھ نہ دیتے, تو میں تو کہیں, ایمانداری کی بات ہے, میں تو ٹریولنگ کی بھی ہمت نہیں کرتی تھی پہلے. اب تو خیر جانے لگی ہوں, بڑھاپا بھی آ گیا, اب کیا ہے, اب تو چلے جاتے ہیں. نہ کہیں یہ بات, شعر کہنے والی اتنی تازہ فکر اور اتنی لطافت اور اتنی نزاکت اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے احساسات کو اشعار میں ڈھالنے والی ذکیہ غزل سلامت رہے. اور آپ, نہ شاعر بڈھا ہوتا ہے نہ اس کے شعر بڈھے ہوتے ہیں, اور ہمیں ساتھ وہ سفر کرتے ہیں. نہیں, شعر تو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو ذکیہ غزل صاحبہ, آپ نظم کی بات کر رہی ہیں, تو نظم کے حوالے سے ایک نظم سنا دیجیے برائے مہربانی. ایک چھوٹی سی نظم, مجھے چھوٹی سی, دیکھیے نظمیں تو میں بہت کم پڑھتی ہوں مشاعرے میں, تو مجھے غزلیں تو مجھے یاد رہتی ہیں چونکہ میں اتنا پڑھتی ہوں. نظمیں میں ذرا کم پڑھتی ہوں تو مجھے کم یاد رہتی ہیں. تو میری ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ سر پہ گٹھری لدی ہے نفرت کی. ابھی جو شہزاد بھائی کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو اتنی پذیرائی ملتی ہے, آپ پوری دنیا میں جاتی ہیں, پھر آپ اتنی دکھی باتیں کیوں کرتی ہیں. جی, تو یہ دیکھیے, یہ میں نے اس میں ایک منظرنامہ پینٹ کیا ہے کہ سر پہ گٹھری لدی ہے نفرت کی,
सर पे गठरी लदी है नफरत की, बोझ कांधों पे है तासुब का, हाँ, बुग़्ज़ व कीना के ढेर है दिल में, और एक पोटली हसद की है। वाह 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 वाह। सर पे गठरी लदी है नफरत की, बुग़्ज़ व कीना के ढेर हैं दिल में, और एक पोटली हसद की है। इतने सामा का बोझ ढोकर तुम, वाह हाँ, इतने सामा का बोझ ढोकर तुम एक कदम भी उठा नहीं सकते, खैर की समत जा नहीं सकते। वाह वाह वाह। सर पे बहुत गठरी लदी है नफरत की, बोझ कांधों पे है तासुब का, बुग़्ज़ कीना के ढेर हैं दिल में, और एक पोटली हसद की है। सबसे वजनी मुनाफिकत की अबा, और चेहरे पे दूसरा चेहरा, हाँ, हाँ सबसे वाह वजनी मुनाफिकत की अबा, और चेहरे पे दूसरा चेहरा। इतने सामा का बोझ ढोकर तुम एक कदम भी उठा नहीं सकते, खैर की समत जा नहीं सकते। वाह वाह बहुत उम्दा खैर की समत जा नहीं सकते। बहुत बहुत आला बहुत ऊपर आला। इतनी खूबसूरत नज़्म है वाह। लेकिन हमें आपने तरन्नुम से भी कुछ अता करना जी है जी जी प्लीज। जी, मैं जरूर सुनाती हूँ। अगर आप कहें तो मैं भी सुना देती हूँ। जी बिल्कुल। एक मैंने गजल लिखी थी, वो मुझे उसका तरन्नुम शायद आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि मैं जरा तरन्नुम से पढ़ती तो हूँ, लेकिन ऑनलाइन जरा कम ही पढ़ती हूँ। लेकिन चलिए, मैंने गजल लिखी थी, वो मैं आपको सुना। जी इरशाद। वो इंतजार के दहलीज हो गई आंखें, वाह हाँ वाह वाह। वाह वाह हाँ, वाह। वो इंतजार के दहलीज हो गई आंखें, तुम्हारे बाद किसी काम की नहीं वाह वाह बहुत आंखें, आला। ताला वाह तुम्हारे बाद किसी काम की नहीं आंखें, ना कालो कद है सलामत, ना अपनी बीनाई, वाह वाह क्या न मिलता है। कालो कद है सलामत, न अपनी बीनाई, बदन के साथ ही देखो बिखर गई आंखें, वाह वाह वाह। वाह बदन के वाह साथ ही बहुत उम्दा। देखो बिखर गई आंखें, बहुत अजीब बहुत दिलगुदाज किस्सा है, हाँ, बहुत अजीब बहुत दिलगुदाज किस्सा है, जो लिख रही हैं कहानी में सुरमगी क्या आंखें, बात है। वाह वाह वाह। जो लिख रही हैं कहानी में सुरमगी आंखें, किसी के घर में लगाई है आग अपनों ने, वाह 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 बहुत उम्दा। किसी के घर में लगाई है आग अपनों ने, तमाशा देख रही है तमाशबी क्या बात है क्या बात है बहुत आंखें, खूब। उम्दा तमाशा देख वाह वाह। रही है तमाशबी आंखें, बहुत बुरा हुआ इस बार घर से हिजरत का, हाँ, वाह वाह बहुत बुरा हुआ
اس بار گھر سے ہجرت کا کہ در بدر ہیں قدم اور زمیں زمیں آنکھیں کہ در بدر ہیں قدم اور زمیں زمیں آنکھیں دھنک تھی خواب تھے امید تھی مگر اب تو دھنک تھی خواب تھے امید تھی مگر اب تو گنوا دی دیکھ تیرے غم میں یہ ہنسی آنکھیں گنوا دی دیکھ تیرے غم میں یہ ہنسی آنکھیں جو گھر کو چھوڑ گئے سارے مان توڑ گئے جو گھر کو چھوڑ گئے سارے مان توڑ گئے پھر ان کی آس میں چوکھٹ پہ مر گئی آنکھیں پھر ان کی آس میں چوکھٹ پہ مر گئی آنکھیں مقطع ہے غزل تمہیں بھی کہاں کچھ دکھائی دیتا ہے غزل تمہیں بھی کہاں کچھ دکھائی دیتا ہے کہ رکھ کے بھول گئی کیا یہی کہیں کہ رکھ کے بھول گئی کیا یہی کہیں آنکھیں وہ انتظار کے دہلیز ہو گئی آنکھیں تمہارے بعد کسی کام کی نہیں آنکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ بہت خوبصورت جی شہزاد بیگ صاحب میں تو محترمہ ذکیہ صاحبہ کو سن کے حیران ہوں آپ اتنا اچھا جو پڑھ بھی لیتی ہیں دنیا بھر کے مشاعرے بھی آپ نے پڑھے ہیں لیکن آپ نے جو مجموعی طور پر جو گفتگو کی ہے اس میں مجھے جو سب سے اچھی آپ کی بات لگی ہے کہ آپ نے جو نکات کے بارے میں جو بات کی جو بہت ٹھوس بنیاد پر کی ہے کہ کسی بھی عہد کا جو نکات ہے کسی شاعر کو دریافت نہیں کرتا بلکہ اس کو دبانے کی کوشش میں لگا رہا ہے یہ آپ کی بات میں دل سے تسلیم کرتا ہوں دیکھیے بحث میں نہیں لاتے نا وہ آپ کو برا بھی نہیں کہتے کہ آپ زیر بحث آ جائیں گے نا دیکھیے وہ آپ کے کلام کو اچھا تو خیر کہیں گے نہیں لیکن وہ برا بھی نہیں کہتے وہ اس لیے نہیں کہتے کہ آپ زیر بحث نہ آ جائیں لوگ آپ کو جاننے نہ لگے لوگ آپ کو پہچاننے نہ لگے اور یہ ادبی بددیانتی ہے میں کہتی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اچھے شعر بھی کم تخلیق ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کس قسم کے اشعار پڑھ کے ملینز آف ویو لیے جاتے ہیں کس قسم کی شاعری ہو رہی ہے کس قسم کے معیار ہے وہ اشعار کے اب دیکھیے شاعری کا جو کینوس ہے نا وہ تبدیل ہو چکا ہے اب اس میں یہ خط اور آنکھیں اور یہ جو مختلف آنکھوں کی جو تعریف ہوتی ہے دیکھیے میں نے آنکھوں کو باندھا ہے مختلف پیرائے میں میں نے آنکھ کے دکھ بتائے ہیں آنکھیں ماں باپ کو بچے چھوڑ جاتے ہیں یہ سینیریو ہے نا باہر کا تو میں نے اس پہ لکھا کہ پھر ان کی آس میں ماں باپ چوکھٹ پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میں اس رومانٹک شاعری کی بات کروں اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ینگ بچے عجیب قسم کی نظمیں لکھتے ہیں جس میں میں معاف کیجیے گا کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ کچھ عجیب سی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر لب و رخسار کی وہ ان بچوں کی وہ ایج نہیں ہے ابھی
وہ عمر نہیں ہے ان کی جس قسم کی وہ گفتگو شاعری میں نظموں میں لکھ رہے ہیں. اور یہ کیا پڑھنا کہ وہ بچوں کے ہم ٹین ایجرس کے لیے شعر کہیں تو ہم ایسے کہیں کہ ان کی تصحیح ہو سکے. ہم ان کو کس طرف راغب کر رہے ہیں؟ عشق و عاشقی کی طرف کہ بس تمہیں ادھر ہی رہنا ہے, تمہیں صرف اپنے محبوبوں کے خد و خال پہ گفتگو کرنی ہے, تمہیں خط لکھنے ہیں, تمہیں فون پہ بات کرنی ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. ہم اب بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں. ہمیں اب بچوں کو یہ نہیں سکھانا ہے. دنیا تبدیل ہو چکی ہے بھائی, دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے, شاعری کا کینوس وسیع ہو چکا ہے. آپ سماجیات لکھتے ہیں, آپ سیاسیات لکھتے ہیں, آپ معاشیات لکھ رہے ہیں, آپ دنیا کے ہر غم کو اپنی شاعری میں لکھ رہے ہیں, دنیا کے ہر دکھ کو, ہر سکھ کو اپنی شاعری میں پینٹ کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم شاعری کا استعمال ایسے بھی ہو سکتا ہے, ہم اصلاحی شاعری بھی کر سکتے ہیں, ہم بچوں کو کسی اور طرف بھی راغب کر سکتے ہیں. لیکن بعض دفعہ میں نے ایسے دیکھا ہے بزرگ شاعر بھی اتنے عجیب سے شعر کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں پڑھتے شرم آتی ہے, انہیں کہتے شرم نہیں آتی. میرے خیال میں یہی جدت پسندی ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہر وقت کے مطابق شعر کہنے کی کوشش کریں, اور ہم شعر لکھیں گے اگر ہم بزرگوں میں گنے جاتے ہیں تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمیں فالو کرتی ہوئی اس میں سے اپنے لے کے اچھا راستہ بنائیں گے. صابر بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پہلے کا شاعر نا کمرے میں اپنے 4 دوستوں کو شعر سنا کے اٹھ کے گھر آ جاتا تھا, اپنی قمیض جھاڑ کے ڈائری پکڑ کے. جی 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 اب وہ بات نہیں. اب آپ کا شعر آپ کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, جی آپ کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, آپ کی بہو بھی پڑھ رہی ہے, آپ کے پوتے پوتے ناتے نواسی بھی پڑھ رہے ہیں. تو وہ کیا پڑھیں گے کہ ہمارے دادا یہ لکھ رہے ہیں, ہمارے نانا یہ لکھ رہے ہیں, ہماری ماں یہ لکھ رہی ہے, ہمارے باپ یہ لکھ رہے ہیں, جی ہاں ہماری بڑی بہن یہ لکھ رہی ہے, ہماری ماں یہ لکھ رہی ہے. اب شاعری کا کینوس اب یہ تو نہیں رہا نا. دنیا سوشل میڈیا پہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ ایک لفظ لکھتے ہیں پوری دنیا میں زبان زد عام ہو جاتا ہے, وہ جی ہاں دنیا تک پہنچ جاتا ہے. اب آپ ایک ماں ہیں, جیسے میں ایک ماں ہوں, ایک بیوی ہوں, ایک بہو ہوں, ایک بیٹی ہوں, ایک بہن ہوں. تو اب میرا شعر خالی میں نہیں پڑھ رہی, ایک کمرے میں بیٹھ کے, ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھ کے گھر نہیں آ رہی ہوں میں. اب میرا شعر پوری دنیا میں سفر میں ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اب مجھے سب سن رہے ہیں. اب مجھے خالی شاعر نہیں سن رہا ہے, شاعرات نہیں سن رہی ہیں, اب مجھے میرے بچے بھی سن رہے ہیں. کل میرا پوتا بھی سنے گا مجھے, کل میری پوتی بھی سنے گی, کل میرا نواسا بھی سنے گا مجھے پڑھے گا. میرے بچے میرے تو بچے بھی میری فیس بک پہ ہیں, میرے تو بیٹی بھی میری فیس بک پہ, میرے تو میاں بھی میری فیس بک پہ ہیں. میری تو فیس بک, بلکہ بعض دفعہ تو میں اپنے بیٹے سے کچھ کہتی ہوں کہ بیٹا میری ذرا یہ آ کے دیکھ لیجیے, مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے, اس کو دیکھ لیجیے. تو میں تو تکنیکی سہولیات بھی اپنے بچوں سے لیتی ہوں, چونکہ میں تو نابلد ہوں, ابھی تو میں فیس بک پہ بالکل نہیں آئی ہوں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب خالی آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے شعر نہیں سنا رہے. اب آپ کا شعر پوری دنیا, اگر ایک فرض کریے ایک 18-19 سال کا یا 25 سال کا نوجوان شعر کہہ رہا ہے, وہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے یا ٹی وی پہ چل رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ, تو اس کی ماں بھی تو سن رہی ہوگی نا, اس کا باپ بھی تو سن رہا ہوگا نا. اگر کوئی ینگ لڑکی شعر کہہ رہی ہے تو اس کی والدہ بھی تو سن رہی ہوں گی نا, اس کی والد بھی تو سن رہے ہوں گے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو, چونکہ معاشرہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے, ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی کردار بھی بنانا ہے, ان کی کردار سازی بھی کرنی ہے نا. ہمیں تو بہت چیزوں کو دیکھنا ہے. اب ایک مٹھی بچوں کے پاس ایک مٹھی میں دنیا ہے موبائل کی شکل میں. اب مٹھی میں دنیا ہے, ہمیں تو بچوں کو بہت چیزوں سے بچانا ہے. اگر ہم بھی اسی صف میں شامل ہو گئے, ہم بھی وہیں کھڑے ہو گئے جا کے جو پوری دنیا کر رہی ہے, تو پھر ہم میں, لکھنے والے میں, تربیت کرنے والے میں, قلم اٹھانے والے میں, شاعر میں, ادیب میں, لکھنے والوں میں اور لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا. اچھا ذکیہ غزل صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم دیار خیر میں ہیں اور کافی سالوں سے ہیں, ہمیں شکوہ تو خیر ہوتا بھی ہے, نہیں بھی ہوتا ہے, ان اداروں سے ہوتا ہے. کیا وہ ہمیں, ہماری حوصلہ افزائی ہمارے دوست احباب تو کرتے ہیں اور ہمیں پڑھنے والے بھی کرتے ہیں, لیکن جو ادارے ہیں جو اتنی فنڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا ہم لوگ کسی گنتی میں آتے ہیں, یا ان کا
उनका हम कहाँ गिनती में, उनका मयार अगर क्या हमने है, वो क्या चाहते हैं? नहीं मैं देखिए जो अदबी इदारे हैं बाहर जो अवार्ड्स वगैरह देते हैं, जो वो ताल्लुकात की, मुझे तो अब तक यही लगता है कि वो ताल्लुकात की बुनियाद पर होते हैं। मैं तो नहीं समझती कि बाहर, देखिए आप इतने बरस से काम कर रहे हैं ना, कितने बरस हो गए आपको, मुझे तो आए हुए कनाडा 12 साल हुए, ठीक है ना, आपने तो जिंदगी गुजार दी उर्दू अदब की तरवीज और तरक्की में, लेकिन आप उस सतह पे नहीं जाके अवार्ड ले सकते थे, खुद ताल्लुकात बना के अवार्ड नहीं ले सकते थे, आपने नहीं लिया। लेकिन हमने देखा जो ताल्लुकात बना के, जो अपने घर में रख के खिदमतें करके, शोरा को बुला के, उनकी पजीराई इतनी ज्यादा करके, उनको बहुत कुछ करके अवार्ड ले लेते हैं, बहुत सारे लोग बाहर भी ले लेते हैं, ये बात नहीं है। और हमारे इदारों पे अब क्या, कौन सा इदारा अच्छा है भाई, आप ये बताइए जो अदबी इदारे को रोएं। अदबी इदारे में भी ताल्लुकात की बुनियाद पर अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। मैंने तो भाई अब तक यही देखा है, आगे वल्लाह आलम बिस्सवाब के आगे है क्या सिनेरियो और आगे क्या होने वाला है। हक तो अदा नहीं कर रहे हैं हमारे, शायद अगर अदारे के लोग देखें और सुने तो मैं समझती हूँ उनको मेरिट पर लोगों को लेना चाहिए, उनके काम, उनके मकाम, उनका कलाम, सब कुछ देखें। वो ताल्लुकात की बुनियाद पे तो देखिए बहुत कुछ हो सकता है, अवार्ड भी ले सकते हैं लोग, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें अदारों को हमारे बहुत वाइड किस्म की अपनी आंखें खोल के काम करने की जरूरत है, और तहकीकी बुनियाद पे काम करें, लोगों को भेजें, चीजें मंगवाएं, जेन्युइन लोगों से मिलें, उन तक रसाई हासिल करें, उनकी चीजें मंगाएं, उनके काम देखें, उनके काम की बुनियाद पर उनको जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं कहती हूँ बाहर बहुत लोग काम कर रहे हैं, मुझे तो हैरत होती है, अब बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख रही हूँ फेसबुक पे आके, जो अरसे से उर्दू अदब की तरवीज और तरक्की में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई देखिए हम लोग तो पाकिस्तानी है ना बेसिकली, हमें यहाँ के इदारे तो पजीराई देते हैं। देखिए मुझे टोरंटो की कौंसलेट ने मुझे 2012 में एक्सीलेंसी अवार्ड दिया, मेरी अचीवमेंट पे अवार्ड दिया। मुझे यहाँ के बहुत सारे इदारों ने, जिनमें सियासी इदारे भी शामिल थे, कुछ एमपीज ने, कुछ लोगों ने मुझे मेरे अदबी उस पे अवार्ड्स दिए हैं। मुझे यहाँ की प्रीमियर ने, जो यहाँ प्रीमियर थी पहले साबका कैथलीन विन ने, मुझे मेरे इदारे पर और मेरे काम पर मुझे उन्होंने अवार्ड दिया है। तो बाहर तो आपकी पजीराई हो जाती है, हमें कौन सा बहुत अरसा हुआ है यहाँ आए हुए, फिर भी उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया, ये इनकी बड़ाई है। लेकिन हमारे मुल्क हमारे रिकॉग्निशन में बहुत देर लगा देता है, या तो बेचारा फौत हो जाता है, जिसको मिलना चाहिए वो हकदार रसीद नहीं मिलता, वो कहते हैं ना हक बहकदार रसीद, वो नहीं होता, वो बेचारा गुजर जाता है जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। बहुत शाज़ व नादिर ही, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको उनकी जिंदगी में अवार्ड मिले। ज्यादा कुछ जेन्युइन भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ जेन्युइन अवार्ड नहीं है, कुछ जेन्युइन लोगों को भी मिले, लेकिन अब जब लिस्टें देखते हैं तो हमें यकीन ही नहीं आता कि भाई ये कौन से अवार्ड्स हैं और किसको जा रहे हैं। तो ये ताल्लुकात आम्मा पर भी मैं समझती हूँ आजकल सारे इदारों पर ताल्लुकात आम्मा का बोझ ज्यादा है। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए कि हम, जैसे आप कनाडा में बैठी हैं, हम यहाँ पे हैं, तो मैं यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप को कवर कर सकता हूँ, और भी दो साहब हैं, कम से कम हमें रिकॉग्नाइज तो किया जाए ना, उन लोगों को रिकॉग्नाइज तो किया जाए जो इतने सालों से वहां पे हैं और वो उर्दू अदब की और पाकिस्तानी अदब की खिदमत कर रहे हैं। वो किसी भी जुबान में काम कर रहे हों, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं ना। तो उसके लिए हमारा पैगाम है शहजाद बेग साहब से कि वो हमारा पैगाम इस प्रोग्राम की मार्फत लोगों तक पहुंचाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लाहौर में भी, कराची में भी, मेरे अपने शहर में होती है, लेकिन मैंने ये देखा है जो अपना टिकट लेकर चला जाए भाई वही मेहमान है। जो अपना जाती टिकट लेके चला जाए, अपने घर, अपने ही किसी रिश्तेदार के घर में ठहर जाए, वो उनका मेहमान है। देखिए हमने इज्जत कमाई है अपने कलम से, आप हमें इज्जत से बुलाएंगे तो हम जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप हमें इज्जत से नहीं बुलाएंगे, मैं तो शायद कयामत भी आ जाए तो मैं इस तरह नहीं जा सकती कि कोई मुझे ये कहे कि आप अपना टिकट लेके आ जाओ और हमारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाए। मैं मर जाना बेहतर पसंद करूंगी, लेकिन जाऊंगी नहीं। और मैंने ये देखा है कि पूरी दुनिया से शोरा और शायरात
साकिनान शहर कायद के जब वहाँ मुशायरे होते थे कराची में, और अब कॉन्फ्रेंसेस का दौर चल पड़ा है, अदबी कॉन्फ्रेंसेस, आलमी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो आलमी कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वो होता है जिसके भांजे या भतीजे की कराची में शादी हो, जिसके जो किसी जो अपनी छुट्टियां वहां पे करने जा रहा हो, वो अपना टिकट खरीदता है, अपना बैग बंद करता है और वहां पे जाके कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाता है। और अब तो बहुत सारी चीजें और भी तब्दील हो गई हैं कि भाई लोग अपने अवार्ड्स भी लेके जाने लगे हैं यहाँ से, तो अब क्या कह सकते हैं भाई, अब तो मंजरनामा ही तब्दील हो गया है। अब मंजरनामे जब तब्दील होने लगते हैं तो भाई उस भीड़ चाल का हिस्सा हम तो नहीं बन सकते। नहीं आया कि इन चीजों से क्या कोई उस शख्सियत पे कोई असर पड़ता है, उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ता है क्या? अरे बड़ी तरीके से मुशायरे पड़ रहे होते हैं वहां पे। हाँ। मैंने तो देखा है, खुद देखिए, मैं आपको बात बताऊं, 2018 में जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैं अपनी बच्ची की शादी की तैयारी करने वहां गई हुई थी। इत्तेफाक की बात है कि वहां पे कॉन्फ्रेंस भी थी, तो मुझे उन्होंने किसी के तवस्सुस से बुलवाया। भाई देखिए, मैंने आर्ट्स काउंसिल का इलेक्शन जीता हुआ है, मैं वहां आर्ट्स काउंसिल कराची की टॉक शो कमेटी की चेयरपर्सन रही हूँ, और आर्ट्स काउंसिल वालों ने मुझे खुद नहीं बुलाया, आर्ट्स काउंसिल वालों ने मुझे किसी के जरिए एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज मुझे भिजवाया कि मैं कॉन्फ्रेंस के मुशायरे में शामिल हो जाऊं। मैं वहां मौजूद थी। तो मैंने जिन साहिबा ने, जिन बड़ी बहुत मायानाज शायरा हैं भाई, वो बहुत बड़ी शायरा हैं वो कराची की, उनके जरिए वो मुझे टेक्स्ट मैसेज आया था, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रही उनका, उनके जरिए मुझे मैसेज भिजवाया गया कि आप आर्ट्स काउंसिल में आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके तहत एक मुशायरा भी हो रहा है, तमाम बाहर से शोशोरा और शायरात आए हुए हैं, आप भी शामिल हो जाइए। मैं देखिए पूरे ईमान से ये बात कह रही हूँ, जो मैंने आपसे कहा इसमें एक लफ्ज झूठ का शामिल नहीं है, इसीलिए मैं इस फोरम पे ये बात कह रही हूँ ताकि उन तक भी पहुंचे ये बात। आज तक ये सवाल कभी किसी ने किया नहीं, आपने किया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये बात कहने का मौका दिया। जब वो मुझे टेक्स्ट मैसेज आया तो उसी टेक्स्ट पे मैंने उनको जवाब दिया कि देखिए, मैं आपको जानती हूँ, आपकी इज्जत भी करती हूँ, आप एक बड़ी शायरा हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आपका आर्ट्स काउंसिल से कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे दावत क्यों दे रही हैं? अच्छा, दूसरे ये कि आर्ट्स काउंसिल वाले मुझे जानते हैं, मैं वहां 2.5 साल इलेक्शन लड़के जीती हुई वहां पे कैंडिडेट हूँ, मैं वहां पर 2 साल या 2.5 साल टॉक शो कमेटी की चेयरपर्सन रही हूँ, इलेक्शन जीती हुई खातून हूँ, मुझे आर्ट्स काउंसिल का बच्चा जानता है। जितने लोग वहां बैठे हुए इस वक्त सिंडिकेट में, उनके मेंबर्स हैं, उनके शोरा हैं, जो भी हैं, उनके जो भी उनके पैनल के लोग हैं, जो गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, एक एक इंसान मुझसे वाकिफ है, चूंकि मैं वहां पैदा हुई, वहां पली, वहां बड़ी, मेरी एक एक चीज के गवाह हैं वो लोग कि मैंने किस तरह अपना नाम बनाया पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया में इज्जत कमाई, मुझे अल्लाह ताला ने मेरिट पर इज्जत से नवाजा। उन्होंने मुझे क्या किया कि जब मुझे खुद, फिर भी उन्होंने मुझे खुद नहीं, मेरा मैसेज उन तक गया होगा ना कि ज़किया गजल ने ये कहा है कि आर्ट्स काउंसिल वाले मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे दावत नहीं दी, मैं नहीं आऊंगी। फिर भी आर्ट्स काउंसिल वालों ने मुझे नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि जो ग्रुप जीता हुआ था, मैं उसके अगेंस्ट ग्रुप की जीती हुई थी। अच्छा, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने एक सियासी काम ये किया कि उस मुशायरे में मेरा नाम अनाउंस करवाया। अच्छा। और फिर कहा कि वो मौजूद नहीं है, ये नहीं बताया कि हमने उन्हें किस तरह बुलाया था और उन्होंने किस तरह इनकार किया है, ये नहीं बताया। लेकिन मेरा नाम लोगों को बताने के लिए उन्होंने मुशायरे में अनाउंस करवाया कि मोहतरमा ज़किया गजल कनाडा से तशरीफ लाई हैं, हम उन्हें दावत कलाम देते हैं, जबकि हमारी कन्वर्सेशन 3 दिन पहले खत्म हो चुकी थी कि मैं मुशायरा नहीं पढ़ूंगी। मैं तो कॉन्फ्रेंस के एक दिन भी शरीक नहीं हुई, मैं वहां मौजूद थी, मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं गई। मैं इज्जत नफ्स मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मैं इसको कभी दाव पे लगा के कोई काम नहीं करती। मेरी जिंदगी में इस किस्म के समझौते शामिल नहीं है, बिल्कुल शामिल नहीं है। मुझे मेरे सच से बहुत नुकसान पहुंचता है, पहुंच रहा है और पहुंचेगा भी, लेकिन मैं सच पे सच का सौदा नहीं करती, मैं उसूलों पे सौदा नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला पे शाकिर और तवक्कल करती हूँ और अपने कलम पे भरोसा करती हूँ, जो मेरा मालिक मुझे नवाज देगा मैं उस पर साबिर और शाकिर रहूंगी।
अच्छा, ज़किया गजल साहिबा, ये एक इन्हीं वाक़यात में शाहीन रिजवी साहिबा कुछ पूछना चाहती हैं आपसे, तो वो पूछ ये लें, फिर उसके बाद मैं आपसे इतनी देर में याद कर लीजिए कि एक वाक़या था जो इंडिया में हुआ था। एक हमारे बहुत सीनियर शायर काविश भट्ट साहब थे, जिनका इंतकाल वहां पे जी जी हुआ जी था। जी 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 जी, मैं हाँ, तो बताती वो हूँ। आप बाद में सुनाइएगा, पहले शाहीन जी रिजवी जरूर साहिबा। जरूर जरूर हाँ, जरूर। मैं इस वक्त जो आपकी ये खूबसूरत गुफ्तगू सुन रही थी, तो मैं समझती हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने, क्योंकि आप में वो खुददारी और वो एक अदबी तरबियत साथ लेकर आई हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप जो भी जिक्र कर रही थी कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखेंगी, तो प्लीज़ वो ज़रूर लिखिएगा ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि आपने किस माहौल में ये अपनी शेरी लगन को, शेरी सफ़र को जारी रखा। बहुत मुश्किल काम था। बहुत यहाँ पे मुश्किल, मैंने आपको बताया ना कि मैं अगर बहुत मैं सच, बहुत सारी बातें सच बता नहीं सकती, लेकिन मैंने बड़ा कड़ा वक्त झेला है, बहुत कड़ा वक्त झेला है, और मैं यहाँ भी झेल रही हूँ, टोरंटो में भी ऐसी बात नहीं है। जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो मुझे भी मैं तो अपनी शनाख्त की जंग लड़ने यहाँ आई नहीं थी, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से 99 में यहाँ कनाडा आके मुशायरे पढ़ के अवार्ड लेके जा चुकी थी, और एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा 3 मर्तबा कनाडा से होके जा चुकी थी। तो मुझे कनाडा में भी सभी लोग पहचानते थे, मेरा एक फैन क्लब यहाँ था। लेकिन बस मैंने बताया ना कि लोग, जब आप मेहमान आते हैं तो उनका नजरिया कुछ और होता है, जब आप वहां पे आके रहने लगते हैं तो उनका नजरिया कुछ और होता है। तो ज़किया गजल तो वही है, देखिए, जिनको आप पाकिस्तान से बुलाते थे, एयर टिकट देते थे, 5 स्टार होटल में ठहराते थे, माशाल्लाह उनको शानदार तरीके से सब कुछ दे दिला के एजाजिया और अवार्ड और दे के रुखसत करते थे, उनके लिए अखबार में आर्टिकल छपवाते थे। और अब वो ज़किया गजल अगर कनाडा आके रहने लगी हैं अपने बच्चों की वजह से, तो वो फिर अपना नाम मकाम तो मेरा अल्लाह का अता करदा है ना, आपका अता करदा थोड़ी है। मैं उसे क्यों दाव पे लगा के आपके सामने झुकूं भाई? मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, अल्लाह ताला ने दिया है मुझे जो भी दिया है। आप मुझे मेरे हुनर की वजह से यहाँ बुलाते थे, मेरे आपके कोई जाती ताल्लुकात तो थे नहीं। तो मैंने यहाँ भी बहुत कुछ झेला और झेल रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे अभी मुशायरे वगैरह बड़ी थैंकलेस जॉब लगने लगे हैं। मैं अपने स्टेज से बड़े अच्छे लोगों को मैंने मुतारिफ कराया। मैंने यहाँ से, आप लोगों ने अगर साबिर भाई और शहजाद भाई ने अगर वो पोस्ट देखी हो जो मैंने कनाडा की 10 साल कारकर्दगी पे लगाई थी, उसमें मैंने वो अंदाजा लगा लेंगे कि टोरंटो शहर का या अमेरिका का कोई ऐसा शायर नहीं जिसे मैंने अपने मुशायरे का स्टेज ना दिया हो। वो तमाम तस्वीरें उस मेरी फेसबुक पर लगी हुई हैं, और वो पोस्ट भी लगी हुई है। मैंने 10 साल कारकर्दगी की एक रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन भाई वही लोग मुझे पहचानने से गुरेजा हैं जिनको मैंने अपने स्टेज दिया, जिनको मैंने अपने घर में बुलाया, जिनको मैंने मुशायरे पढ़वाए, जिनको मैंने पहली पहली बार मुतारिफ कराया इजहार के इदारे से। तो ये तो यहाँ का मंजरनामा है। आप अपने अच्छे काम करें भी तो कैसे, आप उसको जारी रखें भी तो कैसे? आपके सामने जो लोग हैं वो बहुत अजीब नेचर के हैं, मतलबी हैं। मैं तो साफ कहूंगी कि उनको मतलब से सिर्फ मतलबी लोग हैं। जब उनको जरूरत होती है वो आपका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर वो आपको बिल्कुल अनजान हो जाते हैं, जिससे आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हमारा हसब नसब है, जो हम जिस खानवादे से हमारा ताल्लुक है, हमारे साथ कोई नाखून बराबर भी नेकी कर दे, हमें नाखून बराबर भी इज्जत दे दे, तो वो हमारे सराखों पे होता है। इसलिए कि हमें ये सिखाया गया है कि जिसने इज्जत की है उसकी इज्जत करो, और जिसने इज्जत की है उसको सराखों पे बिठाओ। लेकिन यहाँ पे इज्जत देने वाले की बेइज्जती होती है, मैंने तो सिर्फ ये देखा है। तो मैं भी थोड़ा सा पीछे हट गई हूँ अब। मुझे ये चीजें बड़ी थैंकलेस जॉब सी लगने लगी हैं। अब मैं अपनी चीजें अपने काम पे ज्यादा तवज्जो देती हूँ। हाँ, ये कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो हैं, क्योंकि वो हमारे इदारे के सरपरस्त रहे, ताहयात हमारी मजलिस मुशावरत में शामिल रहे, बस ये कर्ज मुझ पे है कि मैं उनके नाम के अवार्ड का इजरा करने की ख्वाहिश रखती हूँ, जो मैं जरूर करूंगी, और जेन्युइन लोगों को ये अवार्ड दूंगी मैं, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इस ख्वाब को, इस ख्वाहिश को पूरा करे। और मुझे तो आज मुझे लग रहा है कि मैं, जैसे अल्लाह ताला ने मुझे शाहीन को परवाज के लिए पर अता कर दिए, मुझे इतनी खुशी और इतनी एक अंदर से एक ठंडा को सुकून आ रहा है कि आज मेरे कानों ने बहुत शुक्रिया, आपसे बिलमुशाफा गुफ्तगू की है, आपके बहुत कलाम शुक्रिया।
بہت شکریہ شاہین، بہت شکریہ. میں آپ کی محبت کی مقروض رہوں گی، آپ اتنے پیار سے مجھ سے بات کر رہی ہیں. دیکھیے یہ اللہ اچھے لوگ نا نصیب سے ملتے ہیں. اور میں نے تو یہ کہا کہ جہاں آپ کو برے تجربے ہوتے ہیں وہاں آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کی جو موجودگی ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں، جو اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان حساس جذبات کی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے منافقین سے، بہت سارے حاسدین سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے اپنے شک، امان میں بے شک. پروردگار آپ کی اس خوبصورت اور نیک نیتی کو، اور خوبصورت اور جو آپ کی تربیت ہے اور جو آپ کی قلمی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو زمین سے لے کے آسمان تک پھیلائے، بس ستاروں پہ. دعاؤں میں یاد، دعاؤں کی شدید ضرورت رہتی ہے زندگی میں. بس دعاؤں کی طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ شہزاد ہم بیگ صاحب، اب آپ میں آج کے اس انٹرویو کو میں نے دل و دماغ کے ساتھ سنا ہے، تو میں ایک غیر ادبی سا سوال بھی محترمہ ذکیہ اقدس صاحبہ سے کرنا چاہوں گا. جی ضرور. کہ ایک اہل قلم ہونے کے ناطے آپ نے یورپ اور ایشیا کی جو تہذیبی زندگی ہے اس کو کس نظر سے دیکھا؟ دیکھیے میں جب یہاں آئی ہوں، باہر کے ملکوں میں آئی ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں لوگ دین سے بھی مجھے بہت چیزیں یہاں کی اچھی بھی لگی. میں نے یہ دیکھا کہ باہر کے ممالک میں رہنے والے دین سے بھی قریب ہیں. بہت سارے لوگ مجھے اچھے لوگ ملے، اور میں نے یہ دیکھا کہ اچھے گھروں، جن لوگوں سے ملاقات ہوئی یہاں آگے، میں نے بہت کم گھرانے ایسے دیکھے کہ جہاں پہ سر جھاڑ منہ پھاڑ قسم کی گفتگو ہوتی ہو، اور ان کے بچے عجیب قسم کے گلیوں میں گھومتے ہو. مجھے زیادہ تر اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی. میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کا طرز زندگی مشکل تو ہے، لیکن طرز زندگی بھی مشکل ہے، یہاں پہ محنت کرنا بھی مشکل ہے، لیکن یہاں کے لوگ نسبتاً اچھے لگے مجھے. باہر کی دنیا کے لوگ اچھے لگے کہ صاف گو بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ منافق بہت کم ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو مجھے اچھی لگتی ہے کہ یہاں کے لوگ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. مطلب اپنے بچوں کو دین کی طرف بھی راغب کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو اچھائی برائی سے بھی آگاہ کرتے ہیں. موسٹلی 80% لوگ جن لوگوں سے میری ملاقات رہتی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے لوگوں سے ملتے ہیں. اگر آپ اس کو ان کے گھروں کے ماحول کی بات کریں تو مجھے گھروں کے ماحول بھی کافی بہتر لگتے ہیں. اور جو لوگ دامے درمے سخنے ادبی خدمت کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی گھروں میں نشستیں کر لیتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، میں ان کو بھی لائق تحسین سمجھتی ہوں. اس لیے کہ کم سے کم وہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اردو زبان سے محبت کے ناطے اپنے گھر میں چھوٹے موٹے پروگرام کر کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں. اچھے لوگ ہیں. میں بنیادی طور پہ عام لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، جو کسی سیاست میں نہیں ہیں، جو لکھاری نہیں ہیں، جو ادیب نہیں ہیں، جو شاعر نہیں ہیں، جو عام لوگ یہاں رہتے ہیں، ان کا طرز زندگی، طرز معاشرت میں نے دیکھا کہ اچھے لوگ ہیں، محنتی ہیں، حق حلال کماتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بہتر زندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلتی. بچے اپنے اون پہ کام کرتے ہیں، اپنا پڑھتے ہیں، اور میرٹ پہ اچھی نوکریاں کریں. ایشین بچے، پاکستانی بچے اتنی اچھی جابس پہ ہیں یہاں ماشاءاللہ، اتنی اچھی جابس پہ ہیں، اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، اتنے ماشاءاللہ بچے یہاں پہ میڈلز لیتے ہیں، اتنے بچے اچھی نوکریاں خود تلاش کرتے ہیں، اتنے اچھے ان کے ریزلٹس ہوتے ہیں. تو یہ سب ماں باپ اگر سفر کر کے، ہجرت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اپنے بچوں کی خاطر پہنچے ہیں، تو 80% بچوں کے والدین مایوس نہیں ہیں. کچھ بچے ہیں جو آ کے ٹریک سے اتر جاتے ہیں یا کسی اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن 70-80% جو ہیں اچھے بچے ہیں جو پڑھ لکھ کے لڑکیاں تو بہت اچھا پڑھ رہی ہیں یہاں، بہت زیادہ. لڑکے بھی اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن لڑکیاں تو بہت اچھا پڑھ رہی ہیں یہاں، اچھی بڑی نوکریوں پہ کام کر رہی ہیں. اور میرے بچے بھی الحمدللہ ٹچ وڈ بہت اچھی جابس پہ ہیں. تینوں بچے میرے
انہوں نے, ہمیں نہیں پتا, پاکستان میں ہوتے تو شاید ان کی تعلیم ختم ہونے کے بعد ہم بھی لوگوں سے کہہ رہے ہوتے فون کر کے, بھائی ہمارا بچہ بے روزگار ہے, اس کو نوکری دلوا دو, بھائی ہمارے بچے نے MBA کر لیا, بھائی اس کو کہیں لگوا دو. لیکن یہاں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ خود پڑھائی کی, خود میرٹ پہ آئے, خود اچھی نوکریوں پہ گئے. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے آگے کے مسائل اور آگے کے معاملات میں بھی آسانی عطا فرمائے. اور جو بھی تمام ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہجرت کر کے یہاں تک آئے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے, میں کہتی ہوں ان کے بچوں کے لیے تمام معاملات میں یہاں آسانی فرمائے. آمین. ذکیہ غزل صاحبہ, یہ وہ ایک واقعہ ہے وہ جو اس میں آپ شامل تھیں, تو وہ جو انڈیا میں ایک دفعہ مشاعرے میں وہاں گئی. ہاں, یہ بہت پرانی بات ہے, میرا خیال ہے 25 سال پرانی بات ہے. 25 سال پرانی. جی, ہم لوگ امبالہ گئے تھے. ایک ڈیلیگیشن گیا تھا پاکستان سے امبالہ. جی جی. امبالہ گئے تھے ہم لوگ, اور پانی پت میں مشاعرہ تھا, امبالہ میں مشاعرہ تھا, اور ہمارے ساتھ تھے لاہور سے مرتضی بڑلاس صاحب تھے, ہاں جی, کاوش بٹ صاحب تھے, اختر شمار صاحب تھے, فضاحت فخری صاحب تھے, وسیع شاہ تھا. جی جی, وسیع شاہ نیا نیا آیا تھا اس وقت بالکل. جی جی جی. کتیل شفائی صاحب تھے. ہاں, اور کراچی سے ہمارے ساتھ محسن بھوپالی تھے. جی جی. میں تھی, اور شاہد الوری صاحب تھے شاید. جی جی. ایک دو لوگ اور تھے کراچی سے, ایک اور صاحب تھے, جاوید منظر صاحب تھے. اچھا. ہاں, اسی طرح کے لوگ تھے. ہمارے ڈیلیگیشن پاکستان گیا, وہاں امبالہ گیا تھا جشن بہار کے مشاعرے میں جو ملہوترا صاحب کراتے تھے. جی جی. تو ہم نے امبالہ کا مشاعرہ تو بہت شاندار پڑا, بڑا زبردست مشاعرہ تھا, بڑی اچھی آڈینس تھی, بہت ہماری پذیرائی ہوئی. میں نے جگن ناتھ آزاد صاحب کے ساتھ وہاں مشاعرہ پڑھا تھا. جگن ناتھ آزاد صاحب تھے اس میں. جی ہاں. جگن ناتھ آزاد صاحب کے ساتھ میں نے وہاں مشاعرہ پڑھا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم ٹریول کر کے ہمیں پانی پت جانا تھا, اور پانی پت کی کمشنر نے وہاں پر مشاعرہ رکھا تھا. جی جی. جب ہم پانی پت پہنچے اور مشاعرہ شروع ہوا, اس کے پیچھے ایک واقعہ ایسا ہے جو میں نہیں یہاں پہ بیان کرنا چاہتی. ہم لوگ ایک جگہ مزار پہ گئے تھے, وہاں پہ بو علی شاہ قلندر شاہ بابا کی مزار تھی وہاں پر. جی, وہاں پر ہمیں لے جایا گیا تھا کہ آپ لوگ یہ اچھی اچھی جگہ دکھا, جیسے ٹریول کراتے ہیں نا شورا کو, وہاں پہ بہت ساری چیزیں تاریخی تھیں پانی پت میں. پانی پت کا میدان تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑے بو علی شاہ قلندر بابا کی مزار ہے, آپ لوگ یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. تو ہم لوگوں نے کہا بھائی ہم تو بزرگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں, کیوں نہیں پڑھیں گے فاتحہ, بھائی ہم بالکل فاتحہ پڑھنے جائیں گے. تو ہم سب فاتحہ پڑھنے کے لیے وہاں چلے گئے. شاید آپ کو شاید کسی اور نے بھی بتایا ہو کہ وہاں پہ شاید ایک صاحب نے کچھ غلط بات کہہ دی تھی. تو ہم لوگوں کو برا بھی لگا, چونکہ دیکھیے بزرگان دین تو ہمارے جو بھی ہیں ان کی ہم تو دل سے بچپن سے آنکھ کھولتے ہی ہم نے ان کا احترام دیکھا, ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے کبھی دعائیں بھی مانگتے ہیں, اور ہم ہر بزرگان دین کا ہم احترام کرتے ہیں. اور برصغیر پاک و ہند میں اسلام تو انہی کی وجہ سے پھیلا ہے نا. بالکل, اور بو علی شاہ قلندر بابا کی تو بہت بڑی تاریخ ہے کہ وہ 40 سال تک دریا میں کھڑے ہو کے انہوں نے عبادت کی تھی. تو بہت بڑے وہ بزرگ تھے. تو پھر جب اسٹیج پہ ہم لوگ پہنچے اور مشاعرہ شروع ہو چکا تھا مشاعرہ, میرا خیال ہے شاید کوئی ایک دو مقامی شاعر وغیرہ پڑھ رہے تھے. ابھی ہم لوگ مہمان شورا کی تو باری آئی نہیں تھی, ہم لوگ تو بہت بعد میں پڑھنے والے تھے, ہماری باری تو آئی نہیں تھی. اور یا شاید میری باری آ چکی تھی, پتہ نہیں, شاید میں پڑھ چکی تھی, چونکہ میں ان سب میں جونیئر تھی اس وقت, یا میں اور وسیع شاہ پڑھ چکے تھے, یا پھر نہیں پڑھا تھا, مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. لیکن یہ کہ مشاعرہ شروع ہو چکا تھا اور صدارت کر رہے تھے قتیل شفائی صاحب. اور اچانک اسٹیج کے اوپر کاوش بٹ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور ان کو اچانک بھگدڑ سی مچی, اور ان کو لوگ اٹھا کے پیچھے سے ایمبولینس میں اسپتال لے گئے. اور ودن 10 منٹس فون آیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم لوگوں نے تو کہا کہ ہم لوگ مشاعرہ نہیں پڑھیں گے, جس میں اختر بھائی بھی شامل, اختر شمار صاحب شامل تھے,
जाहिद फखरी साहब शामिल थे, मुर्तजा बरलास साहब शामिल थे। हम सब ने कराची के शोरा में मुहसिन भोपाली थे, हम सब ने कहा कि हम मुशायरा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मुझे बस मरहूम है कदीर शिफाई साहब, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुशायरा चलने दें, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये तो चलने दें मुशायरा। लेकिन जो पानीपत की कमिश्नर थी उन्होंने जो है मना कर दिया, उन्होंने कहा मुशायरा कैंसिल कर दिया। और आप यकीन करें कि मैं और जाहिद फखरी साहब और तो शायद कोई नहीं था, बाकी तो सब कुछ वहां रुक गए थे, मेरा ख्याल है सभी रुक गए थे। और कुछ मुर्तजा बरलास साहब शायद वो रुके नहीं थे या पता नहीं रुक गए थे, लेकिन ये कि मैं, हाँ वो भी आ गए थे वापस शायद, लेकिन मैं और जाहिद फखरी साहब और हम लोग कार में, उन्होंने कहा कि आप लोगों को अब हमने कहा हम यहाँ रुकेंगे ही नहीं, हमें पाकिस्तान भिजवाएं। अच्छा, एयर टिकट तो उस वक्त किसी को मिल नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा अब हम ये करते हैं कि वाघा बॉर्डर से आप लोगों को गाड़ी में लाहौर पहुंचा देते हैं। आप लाहौर से, हमसे कहा कि लाहौर से आप एयर टिकट आपको मिल जाएगा, लाहौर से आप लोग कराची चले जाइएगा। तो वो दहशत ज़दा रात तो भाई मैं कभी नहीं भूल सकती। यकीन करें मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे की गाड़ी में ताबूत था, साबिक भट्ट साहब का ताबूत था आगे की गाड़ी में। आगे एक स्कॉट था जो फौजी, उसमें फौजी हमें रेंजर्स पार करा रहे थे। पीछे हमारी गाड़ी थी, हमारी गाड़ी के पीछे एक स्कॉट था। और हमें इतना डर था कि कहीं से भी गोली आ सकती है, क्योंकि जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं रात को 2-2:30 बजे के करीब, तो किसी तरफ से भी गोली आ सकती है। लोग समझते हैं पता नहीं क्यों हरकत हुई है बॉर्डर पे, लेकिन हमारी नेक नियति थी, हम उनकी लाश को वहां पे, उनकी ताबूत को लाहौर ले जाना चाहते थे। फिर वो ताबूत जो था वो हमारे, मैं जाहिद फखरी भाई, और जाहिद फखरी भाई यकीन करें मैं उनसे इतनी मुझे मोहब्बत और अकीदत है जाहिद भाई की फैमिली से और जाहिद भाई से, कि मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकती। कि जाहिद उस वक्त हमारा, हम लाहौर में कहीं जा नहीं सकते थे, मेरे साथ मेरी बेटी थी छोटी सी, 4-5 साल की बच्ची थी मेरी, और मेरे मियाँ थे। और जाहिद भाई, हम लोग शायद रात के 4 बजे लाहौर पहुंचे या 3 बजे ऐसे लाहौर पहुंचे होंगे। जाहिद भाई से हमने कहा हमें कोई होटल करा दें, बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई होटल करा दें हमें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप छोटी सी बच्ची और जकिया को लेके कहाँ इस वक्त रात के होटलों में मारे मारे फिरेंगे। वो हमें अपने घर ले गए। और यकीन करें उनकी बीवी ने रात को 3 बजे हमारे लिए रोटियां डाली, हमारे लिए उन्होंने खाना बनाया। और यकीन करें जो मोहब्बत उनके बच्चों ने और जो भाभी ने हमें दी, और जिस तरह हमारा उन्होंने अपने घर में रख के हमारा ख्याल रखा। हम एक दिन के लिए नहीं, हम उनके घर 3 दिन रुके। अच्छा जी, उन्होंने हमें निकलने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई कोई मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप मेरी बहन है। जब से उन्होंने जो मुझे बहन बनाया हुआ है, तो हम आज तक उन्होंने मुझे उसका मान रखा हुआ है। बीच में मैं कनाडा आने के बाद जरा उनसे बिछड़ गई हूँ, वरना जब तक वो कराची आते रहे, मेरे घर आते रहे, मैं भी लाहौर से उनसे राब्ते में रहती थी। ये दिन रात के फर्क से यहाँ से उनसे मेरा जरा मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। लेकिन जाहिद भाई जहाँ भी रहते हैं मेरी दुआओं में रहते हैं, उनकी फैमिली मेरी दुआओं में रहती है। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे इंसान है वो। देखिए इंसान को आप, हमारे वालिद कहा करते थे इंसान या तो सफर में शनाख्त किया जाता है, या दस्तरखान पे शनाख्त किया जाता है, या गुस्से में शनाख्त होती है इंसान की। ये 3 चीजें एक बेहतर इंसान का जो आप चेहरा है वो आपके सामने, ये तीन चीजें लेके आती हैं। या आप उसके साथ सफर करें, या आप उसके साथ दस्तरखान पे खाना खाएं, या आप उसे गुस्से में देखें। तो मैंने तो जाहिद भाई को बहुत अच्छा इंसान पाया। अल्लाह ताला वो जहाँ भी रहे खुश रहे। बस वाकया बड़ा दर्दनाक है भाई, ये जब भी याद करती हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा ज़किया गदर साहब, मैं आखिर में एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि हम 75 साल के बाद मुआशी तौर पर आज जिस जगह पर खड़े हैं, आप कनाडा से जब हमारी जानब देखती हैं तो बेख्तियार एक अहले कलम होने के नाते इस पाकिस्तानी माशरे के बारे में आप क्या कहेंगी? भाई बड़ा ही दुख होता है। मैं तो उस पर लिखती भी हूँ, आपने शायद पढ़ा भी होगा, आपने सुनी भी होगी मेरी ये गजल, बहुत ही पॉपुलर भी है। मैं तो इन मौजूआत पर कलम भी लिखती हूँ, इस मौजूआत पर कलम भी उठाती हूँ हमेशा। तो आया के ज़किया गजल बहन, क्या आप वो गजल सुना सकते हैं? बिल्कुल याद है?
تاکہ آخر میں نا وہ غزل بھی سن لیں، ہے نا؟ میں ضرور سنا دیتی ہوں آپ کو. میرا خیال ہے شاید وہ مجھے یاد تو زبانی شاید نہیں ہوگی لیکن شاید میرے پاس ہونی چاہیے. میں ہمیشہ مجھے افسوس ہوتا ہے. دیکھیے پاکستان کی ترقی تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے لیکن جب پاکستان آج بھی وہی کھڑا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. باہر آ کے تو اور زیادہ ہوتی ہے. ہم جب باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں ان کو ترقیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ پسماندگی کا سا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے. صرف اس کے رہنما پل بڑھ رہے ہیں، صرف اس کے لوگ پل، صرف رہنماؤں کے لیے بنا ہے پاکستان. صرف جو کسی بڑی پوسٹ پہ ہے اس کے لیے پاکستان بنا ہے. عوام کے لیے پاکستان نہیں بنا ہے. عوام کی مسائل سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوام کی بیسک سہولیات سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. میں تو کسی پارٹی کی بات ہی نہیں کرتی. مجھے بتائیں کون سا ایسا انسان آیا جس نے پاکستان کے لیے کام کیا ہو؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے قاف لیگ ہو، چاہے کوئی یہ پی ٹی آئی ہو. میں تو کسی بھی جماعت کو یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے لیے کوئی کام کر رہا ہو. میری تو خواہش ہے کہ کوئی ایسا آئے، کوئی ایسا انسان آئے جو پاکستان کا منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دے. میں کسی پارٹی کی کارکن نہیں ہوں لیکن میں ایک لکھنے والی تو ہوں. میرا دل تو حساس ہے، میں دکھ تو محسوس کرتی ہوں اور میں تو چاہتی ہوں کہ پاکستان کا منظرنامہ بدلے. یہاں ایسے ایماندار لوگ کیوں نہیں آ سکتے جیسے یہاں باہر کے ملکوں میں ہیں؟ یہاں ایسے لوگ کیوں نہیں آتے جو عوام کے ٹیکس سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں؟ پاکستان میں ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ پاکستان میں ایمانداری کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں چور بازاری یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ پاکستان میں کیوں منافقت کا دورہ ہے؟ پاکستان میں کیوں سب اپنوں کو بھر لیتے ہیں حکومت کے اندر، پھر ان کو بھی نوازتے ہیں، خود بھی جدے پشتے کھا رہی ہیں ان کی بیٹھی ہوئی. پاکستان کے عوام کی کمائی ہے نا وہ تو، پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں نا. آپ پاکستان کے لوگوں کے پیسے کتنی آسانی سے ہڑپ کر کے آپ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ میں تو حیران ہوتی ہوں بھائی لوگوں کی. میں کہتی ہوں نہ خوف خدا ہے، نہ انہیں روز محشر پہ کوئی اپنی بازیابی کے وقت یہ ان کو خوف ہے کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. اور لوگ حلال حرام کی تمیز بھول گئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رشوت دینا حرام ہے. بھائی رشوت دینا نہیں، آپ ہر چیز جھوٹ بول کے کمانا حرام ہے. حقدار کو اس کا حق نہ دے کے نہ پیسہ کمانا حرام ہے. جو بھی جس برے کام سے بھی آپ اپنے آل اولاد کا پیٹ پال رہے ہیں وہ سب حرام ہے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے. کہاں سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. جی غزل عطا فرمائیں. جی میری غزل ہے میں نے لکھی تھی اسی سینیریو پہ لکھی تھی لیکن میرا ایک شعر تو بہت ہی پاپولر ہے. شاید آپ نے سنا بھی ہو. ملک بیچ دیتے ہو بے ضمیر ہو اتنے، ملک بیچ دیتے ہو بے ضمیر ہو اتنے، کیا تمہارے بچوں کا اور کوئی ٹھکانہ ہے؟ واہ 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 واہ. بے ضمیر ملک بیچ دیتے ہو بے ضمیر ہو اتنے، کیا تمہارے بچوں کا اور کوئی ٹھکانہ ہے. یہ شعر میرا اتنا باہر تک پہنچا تھا اور مجھے بلایا بھی گیا تھا تب تو یہ شعر میرا حوالہ بنا تھا جب میں امریکہ پہلی بار آئی ہوں. لیکن جو میں غزل سنا رہی ہوں وہ سنیے آپ. کہ دشت نینوائی میں فخر کچکلاہی کیا، دشت بے نوائی میں فخر کچکلاہی کیا، موت کی فصیلوں پر زام بادشاہی کیا. واہ واہ واہ. دشت بے نوائی میں فخر کچکلاہی کیا، موت کی فصیلوں پر زام بادشاہی کیا، اور درد کی سلیبوں پر لاش ہو چکے نالے. درد کی سلیبوں پر لاش ہو چکے نالے، بے ضمیر حاکم کو عدل کی گواہی کیا. واہ 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 واہ. بے ضمیر حاکم کو عدل کی گواہی کیا، جو اسیر وحشت بھی رات کے مسافر تھے. جو اسیر وحشت بھی رات کے مسافر تھے، ایسے شب گزیدوں پر نیند کے سپاہی کیا. واہ واہ. ایسے شب گزیدوں پر نیند کے سپاہی کیا، اور عدل کے ورق پھاڑے مکتب سیاست میں.
वाह 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 अदल के वरक फाड़े मकतबे सियासत ने, फिर गुनाह क्या तेरा मेरी बेगुनाही क्या। वाह बहुत उम्दा। अदल के वरक फाड़े मकतबे सियासत ने, फिर गुनाह क्या तेरा मेरी बेगुनाही क्या। और एहतसाबे दिल का जब हर हिसाब चुकता है, वाह एहतसाबे दिल का जब हर हिसाब चुकता है, तेरी कम निगाही क्या मेरी खुश निगाही क्या। वाह 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 बहुत उम्दा। एहतसाबे दिल अदल के वरक फाड़े मकतबे सियासत ने, साबिर वाह भाई, वाह क्या वाह मस- अदल के वरक फाड़े मकतबे सियासत ने, फिर गुनाह क्या तेरा मेरी बेगुनाही क्या। हाँ और एहतसाबे दिल का जब हर हिसाब चुकता है, हाँ, एहतसाबे दिल का जब हर हिसाब चुकता है, तेरी कम निगाही क्या मेरी खुश निगाही क्या। वाह 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 और हम उम्मीद फरदा के रहरवान मंजिल हैं, वाह हाँ, हम उम्मीद फरदा के रहरवान मंजिल हैं, सुबह के उजालों को रात की स्याही क्या। वाह 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 हम उम्मीद फरदा के रहरवान मंजिल हैं, सुबह के उजालों को रात की स्याही क्या। और बेकफन उम्मीदों की सरबुरीदा लाशों को, वाह बेकफन उम्मीदों की सरबुरीदा लाशों को दफन करके लौट आए रास्ती के राही क्या। वाह 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 बेकफन उम्मीदों की हाँ सरबुरीदा लाशों को दफन करके लौट आए रास्ती के राही क्या। और ए गजल तेरा लहजा शबजदा है रातों का, वाह ए गजल तेरा लहजा शबजदा है रातों का, रत जगों के मौसम में ख्वाब सुबहगाही क्या। वाह 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 ए गजल तेरा लहजा शबजदा है रातों का, रत जगों के मौसम में ख्वाब सुबहगाही क्या। दश्ते बेनवाई में फख्र कचकुलाही क्या, मौत की फसीलों पर जामे बादशाही क्या। वाह 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 ख़वातीन और हज़रात, हमें एक ही गो में ये 2 घंटे का वक्त गुजर गया। अरे 2 घंटे हो गए। हाँ, और अगर मुझे इसका पता होता तो हम शायद इसको लाइव ही कर देते, लेकिन बहरहाल इसको हम बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़किया गज़ल बहन साहबा का। हम सब की तरफ से आपको, आपके घर वालों को बहुत बहुत सलाम पहुंचे। अल्लाह ताला आपको दीनों दुनिया में कामयाबी हो, कामरानी से नवाजे। शाहीन रिजवी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, यू लुक वेरी स्मार्ट एंड अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और शहजाद बेग साहब और हम इकट्ठे ही होते हैं हमेशा। और आखिर में के जिंदगी के दुखों से माला माल इस अजियत पसंद शायरा को शेर कहने में या लिखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जलते हुए जिस्मो जान से रंग, रोशनी और हिद्दत लेकर लफ्जों में भर देती है। अल्लाह आपको खुश रखे।